Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as कैसे मनाऊं पिया by साजदा ताज. So let's start it. ओफो, क्या मुसीबत है, आ रही हूँ भाई, सब्र नहीं होता. वो जो कोई भी था पिछले 1.5 मिनट से मुसलसल डोर बेल पे हाथ रखे हुए था. सुस्ती की मारी शाज़मीन शायद डोर बेल पे हाथ रखने वाले की भी उस्ताद थी. अगर वो ढीठ था तो वो खुद को महा ढीठ साबित करने पर तुली हुई थी. अगर शगुफ्ता बेगम की करख्त आवाज़ उसके कान में ना पड़ती तो वो शायद अब भी गेट खोलने के लिए ना उठती. ओह, तो आप हजरत हैं. दरवाजे के बाहर उमर को पूरी शान शौकत से खड़े देखकर उसका ख़राब मूड मज़ीद ख़राब हुआ था. तभी एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देते हुए सिर्फ इतना ही बोली, लगता है शाज़मीन डियर आजकल अंगारे चबाने का काम सर अंजाम दे रही हैं. उसके बिगड़े तेवर और तीखा अंदाज देखकर उमर कहे बगैर न रह सका, मुझे छोड़ें और अपनी सुनाएं. ये बेवक्त आमद. लहजा जूं का तू था. उसकी इस वक्त आमद जब अम्मा से ताज़ा ताज़ा डांट पड़ी थी उसे बुरी तरह खुल रही थी. जाहिर है दीदारे यार के लिए. भरपूर शरारती अंदाज में कंधे उचका कर कहा गया. अंदाज उसे मज़ीद तपाने वाला था. वह उसकी रग रग से वाकिफ़ था. आप ही घर पर नहीं हैं. कोरा जवाब दिया गया. कहाँ गई हैं? उसने चौंकते हुए पूछा. अपने किसी क्लाइंट से मिलने उनके घर गई हैं. अंदाज में बेनियाजी नुमाया थी. शाज़मीन डियर, तुमसे तो झूठ भी ढंग से नहीं बोला जाता. कम से कम कोई काम तो ढंग से कर लिया करो. ताई जी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि तुम. अगले ही पल वह उसका झूठ पकड़ते हुए बोला और उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वह बोल उठी. मैं कहती हूँ अम्मा से कि जब तक आप ही की रुखसती नहीं हो जाती वो आप दोनों का बाकायदा पर्दा करवाया करें. ये क्या जब दिल चाहा आप जनाब. ओहो, लगता है ताई जी की डांट का दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ है. जो मूड और मजाज दोनों ही बरहम हैं. वैसे मुझे भी तो पता चले कि मोहतरमा ने अब कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है. वो जानबूझकर उसे जिच कर रहा था. बातें करते करते वो दोनों इस वक्त सहन के वस्त में आ खड़े हुए थे. जी नहीं अम्मा, तो बस वैसे ही. और आप प्लीज़ दूसरों की टो में रहना छोड़ दें. करीब करीब घर होने का और किसी को फ़ायदा है या नहीं, मगर आपको बहुत फ़ायदा है. अब वो जवाबन उस पर चोट कर रही थी. डियर, मेरे फ़ायदे को सोच सोच कर तुम क्यों जलती रहती हो. आईना देखो ज़रा, जल जल कर रोज़ बरोज़ तुम्हारी रंगत कितनी मध्यम होती जा रही है. उसकी गोरी चमकती रंगत को निशाना बनाया. क्या वाकई उमर भाई मेरी रंगत. दायां हाथ अपने गाल पे फेरते हुए मुतफक्किर लहजे में पूछा गया. चूँकि उमर उसकी कमज़ोरी से वाकिफ़ था तभी अपनी बातों के जाल में उसे फंसा लेता था और वो बेवकूफ़ भी उसकी बातों में बहुत जल्द आ जाती थी. अब भी ऐसा ही हुआ था. उसके लहजे की परेशानी ने किचन में काम करती तामीन के चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट बखेरती थी. उन दोनों की नोक झोंक उस तक बखूबी पहुंच रही थी. और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ. यकीन ना आए तो किसी रोज़ मेरे साथ चलना. मेरे एक कुलीग की मिसेस का बहुत बड़ा पार्लर है. साथ में वो स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं. तुम्हारी इतनी ज़बरदस्त स्किन ट्रीटमेंट करेंगी कि एक पल को तुम्हारी तमाम दोस्तें भी तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगी. बहाने बहाने से तुम्हारे पास तुम्हारे हुस्न का राज पूछने आएंगी तो कहना. वो उसे बातों में उलझाकर आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा था और उसका मकसद समझते ही तामीन के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी. फिर किसी दिन. क्यों उमर भाई, आज ही चले ना. कुछ देर कबल वाला लहजा यकसर तब्दील हो चुका था. आज नहीं, मुश्किल है. कुछ सोचते हुए उसने जवाब दिया. इसमें मुश्किल वाली क्या बात है. आप बस आज ही मुझे लेकर चलें. समझा करो ना शाज़मीन, आज हमारी काम वाली छुट्टी पर है इसलिए मेरा कोई भी प्रेस शुदा सूट मौजूद नहीं है. अगर तुमसे कपड़े प्रेस करने के लिए कहूँगा तो तुम फिर वही बात कहोगी कि ये जीन्स तुमसे प्रेस नहीं होती. मुश्किल से ही सही, मगर मैं प्रेस कर तो देती हूँ. अब भी इसी तरह कर दूँगी. चलो अब अगर तुम इतना इसरार कर रही हो तो जाओ, इस्त्री स्टैंड पर मेरी ग्रे पैंट और ऑफ वाइट शर्ट रखी होगी. जाके जल्दी से प्रेस कर दो. मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ. उस पर एहसाने अजीम करते हुए उमर ने कहा और वह उसकी बात मुकम्मल होते ही उस पर अमल करने चल पड़ी. अपने प्लानिंग पर कामयाब होता वह किचन की जानिब बढ़ गया क्योंकि जानता था कि दुश्मनी जहाँ इस वक्त वहाँ मौजूद होगी. उसका अंदाज़ा सही निकला था. चूल्हे के करीब खड़ी तामीन के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसने बेतकल्लुफ़ी से उसके कान के करीब सरगोशी की थी. लहजा और अंदाज के साथ साथ गरम गरम सांसों की तपिश उसे अपने बहुत करीब महसूस हुई थी. आखिर तुम एक बार फिर शाज़मीन को चक्कर देने में कामयाब हो गए हो.
اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ایک پل کو وہ بری طرح ہراساں ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل غیر محسوس سے انداز میں الیکٹرک کیٹل اٹھانے کے بہانے آگے بڑھتے ہوئے بولی، ان کی محبت کا ابھی نشان باقی ہے، نام لب پر ہے، جان باقی ہے۔ کیا ہوا اگر دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں؟ تسلی ہے کہ ابھی شکل کی پہچان باقی ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اور اس کے سراپے کو گہری نظروں سے تولتا اس کے قریب کھڑا بڑے جذب سے بولا تھا۔ بلیک اور گرین نفیس سے سوٹ میں اس کا دلکش سراپا اور دلکش لگ رہا تھا۔ آگ کی حدت سے سرخ ہوتا چہرہ عمر کی نظروں کی تپش سے مزید دہکنے لگا۔ بالوں کی چند آوارہ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ عمر پلیز جاؤ یہاں سے، میں تمہیں مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی نظروں کی تپش اور لہجے کی گمبھیرتا نے خود تامین کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر دیا تھا۔ تبھی اس کے مزید کسی محبت بھرے مظاہرے سے پہلے ہی بول اٹھی، کیا میں یعنی عمر حیات خان؟ اس کی بات عمر کے سر سے لگی اور پیروں پر بجھی تھی۔ احتجاجاً وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تامین نے اس کی بات کاٹی۔ عمر پلیز سمجھا کرو، یعنی اس کے علاوہ باقی سب کچھ قبول ہے؟ شرارت سے اس کی جانب جھکتے ہوئے پوچھا گیا۔ اس کے اس طرح جھکنے سے کامنی سی تامین پوری کی پوری اس کے حصار میں آ کر چھپ سی گئی تھی۔ اس کا موڈ اسی طرح بدلتا تھا، پل میں تولا تھا تو پل میں ماشا۔ آف وائٹ پینٹ اور بلیک شرٹ میں بھرے بھرے بازوؤں، کسرتی بدن اور چوڑے شانے اس کی شاندار شخصیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرے پر تیکھے نقوش کے ساتھ ساتھ گھنی سیاہ مونچھیں اس کی بھرپور مردانہ وجاہت کا ثبوت تھی۔ مجبوری ہے، کیونکہ چاچا جان یہ سب کچھ قبول کروا کر ہی باہر گئے ہیں۔ اس نے پیچھے پلٹتے ہوئے اس کی شرارت کا جواب شرارت سے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ سب کچھ محض مجبوری میں قبول کر رہی ہو نا؟ آخر CIA میں اپنے مطلب کی بات پر کیسے فوراً کان کھڑے ہو گئے ہیں تمہارے؟ اچھا یہ بتاؤ، چائے یہیں پیو گے یا باہر؟ اس نے چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ باہر ہی پئیں گے، یہاں تو بہت گرمی ہے، اس نے کہا اور ساتھ ہی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تائی جی نظر نہیں آ رہی؟ چائے کا کپ اسے تھما کر جب وہ قریبی صوفے پر بیٹھی تب اس نے پوچھا۔ امی نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے مختصر جواب دے کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا، پھر بولی، جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہیں اس وقت مجھ سے کوئی ضروری کام ہے، تبھی تم… وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس کا یوں فرصت سے بیٹھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے تامین سے یقیناً کوئی ضروری بات کرنی ہے، ورنہ تو وہ جب بھی آتا تھا زیادہ نہ رکتا تھا۔ اصل میں احسن ماموزاد کے ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکی سمیرا کے قتل کا کیس آیا ہے۔ لڑکی شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر کام کے سلسلے میں اکثر اوقات شہر سے باہر رہتا تھا۔ تامین کے اندازے کی درستگی پر حیران ہوتا وہ اسے اپنی آمد کی وجہ بتا رہا تھا اور پھر اس کیس کی تمام تفصیل سے اسے آگاہ کرنے لگا۔ ہمارے ملک میں انصاف کس قدر مہنگا ہے یہ بات تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے، بلکہ ایک غریب کی پہنچ سے کسی حد تک دور ہی ہے انصاف۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی در آئی تھی۔ مگر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ لڑکی کا قتل اس کے شوہر نے کیا ہے؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ کچھ دیر قبل کہی عمر کی اس بات پر اس کی سوئی اٹک گئی تھی، تبھی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ مائی ڈیئر، ہم CIA والوں سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ جتنے یقین سے وہ کہہ رہا تھا اس سے تامین سمجھ گئی تھی کہ یہ بات وہ یوں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ ذاتی طور پر اس کیس سے متعلق وہ مکمل چھان بین کر چکا ہوگا، تبھی اس کیس کو لڑنے کے لیے اسے فورس کر رہا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہیں یہ کیس ہر حال میں لڑنا ہے۔ غریب والدین اپنی بیٹی کی اس ناگہانی موت پر بری طرح غمزدہ ہیں، جبکہ لڑکی کا شوہر سرسری سی قانونی چارہ جوئی کرنے کے بعد یوں مطمئن ہے جیسے قتل ہونے والی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ مزید کہہ رہا تھا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس لڑکی کا؟ سمیرا بی بی۔ چائے کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم احسن بھائی سے کہنا کہ وہ اس سمیرا بی بی کے والدین کو لے کر کل صبح میرے آفس آ جائیں، باقی تفصیل میں خود ان سے پوچھ لوں گی۔ اور ہاں، تمہیں ہر حال میں اس کیس کے سلسلے میں میری مدد کرنی ہے، تم ہر حال میں مجھے اپنے ساتھ شامل پاؤ گی، اس نے پورے خلوص سے یقین دلایا۔ عمر بھائی اب چلیں بھی یا یوں ہی آپ ہی کے چرنوں میں بیٹھے بیٹھے زندگی گزار دیں گے؟ شامین کمرے میں داخل ہوئی تو عمر کی بے نیازی اسے تپا گئی، تبھی چڑ کر بولی تھی۔ ان دونوں کی یہ چھیڑ چھاڑ معمول کی بات تھی، کیونکہ ان کا رشتہ اس نوک جھوک کا متقاضی تھا۔ اچھا، یہ اسٹارپلس کی زبان بولنا بند کرو اور اگر چلنا ہے تو جا کر تیار ہو جاؤ، میں بھی تب تک تیار ہو کے آتا ہوں۔ اسے ٹوکنے کے بعد اس نے اپنا رخ تامین کی جانب کیا تھا۔
اوکے تامین، کل صبح احسن تمہارے آفس میں سمیرہ بی بی کے والدین کو لے کر پہنچ جائے گا۔ باقی کارروائی کرنے کے بعد جہاں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوئی بلا تکلف آواز دے لینا، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بلیک شلوار، سرخ اور بلیک بڑے پھولوں والی قمیض پر چنا ہوا دوپٹہ گلے میں ڈالے نقصک سے تیار وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے عمر کا انتظار کر رہی تھی، مگر جب اس کی آمد کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو وہ تن فن کرتی حیات ولا چلی آئی۔ عمر بھائی کہاں ہیں آپ؟ اب چلیں بھی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ برآمدے میں کھڑی اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر جواب میں عمر کی بجائے سمرانہ بیگم کو اندر سے آتا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ چچی جان، عمر بھائی کہاں ہیں؟ میں کب سے ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ وہ تو کب کا چلا گیا، مگر بیٹا تمہیں اس کے ساتھ کہاں جانا تھا؟ کہاں چلے گئے؟ مگر کب؟ انہوں نے تو کہا تھا مجھے کہ ان کے جواب سے اسے ایک دم شوق سا لگا تھا۔ غصے کا گراف ایک دم سے بڑھ گیا تھا۔ نازک گلابی رنگت مارے تیش کے آہستہ آہستہ سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ بتا رہا تھا کہ ایک کیس کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے ملنا ہے، اس لیے رات کو لیٹ آنے کا کہہ کر گیا ہے۔ اس کی کیفیات سے بے خبر وہ محبت بھرے میٹھے لہجے میں تفصیل بتا رہی تھی۔ اف عمر بھائی، آئی ول کل یو۔ کاش اس وقت میرے سامنے ہوتے تو میں۔ غصے سے دانت پیستے ہوئے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عمر اس وقت اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا حشر نشر کر دے، مگر ماں سوائے صبر کے وہ اس وقت اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا، یہ تو روٹین کی بات تھی۔ وہ اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا اسی طرح اسے بیوقوف بنا جایا کرتا تھا۔ دراصل حسن اس کی کمزوری تھا، وہ خود کو خوبصورت دراصل حسن اس کی کمزوری تھا، وہ خود کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی، اور اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عمر وقت پڑنے پر اپنے کام اس سے نکلوا لیتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حسان احمد کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام رضا احمد اور چھوٹے کا نام حیات احمد تھا۔ یہ دونوں ہی ان کی کل کائنات تھے۔ جب بچے کچھ بڑے ہوئے تو سریا بیگم دونوں بچوں کی ذمہ داری تنہا حسان احمد کے کاندھوں پہ ڈال کر خود اس دنیا سے چل بسی۔ بیوی کی دائمی جدائی کے بعد حسان احمد نے اپنے دونوں بیٹوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ ان کی تربیت ایک خاص نہج پر کی۔ رضا احمد نے تعلیم مکمل کی اور ساتھ ہی لیکچرار کی پوسٹ پر فائز ہو گئے، جبکہ حیات نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر لی۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ ان دونوں کی شادی کا دن آن پہنچا، اور یوں ان کی شادی خوب دھوم دھام سے انجام پائی اور ان دونوں نے عملی زندگی میں قدم رکھ لیے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد حسان احمد بھی اس دنیا سے چل بسے۔ ہاں، مگر جاتے جاتے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی تاکید ضرور کر گئے تھے، اور گزرتے وقت نے ثابت کیا کہ ان دونوں بھائیوں نے ان کی گئی تاکید پر کس حد تک عمل کیا۔ کہنے کو بڑے رضا احمد تھے، لیکن اولاد حیات احمد کی بڑی تھی، کیونکہ رضا احمد کے ہاں شادی کے کچھ عرصے بعد تک اولاد نہ ہوئی تھی، جبکہ حیات احمد کے گھر شادی کے دوسرے برس ہی اللہ نے بیٹا دے دیا تھا، جس کا نام انہوں نے عمر حیات رکھا، اور پھر عمر کے بعد حیات احمد اور سمرانہ بیگم کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ دوسری طرف رضا احمد اور شگفتہ بیگم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے جا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سن لی اور انہیں ایک چاند سی بیٹی سے نواز دیا، جس کا نام انہوں نے تامین رکھا، اور پھر تامین کے بعد شازبین پیدا ہوئی، اور یوں یہ گھرانہ مکمل ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے صلاح مشورے سے گھر ساتھ ساتھ تعمیر کروائے تھے۔ دونوں بھائیوں میں محبت تھی تو دونوں بھائیوں کی بیویاں بھی آپس میں صلح صفائی سے رہتی تھیں، اور ان کے بچوں کے درمیان بھی ایک لازوال اور اٹوٹ محبت پنپ رہی تھی۔ اگرچہ گھر الگ الگ مگر ساتھ ساتھ، اس لیے شروع سے ہی تینوں بچے ایک ساتھ ہی رہتے تھے، اور بچوں کی اسی محبت کو دیکھتے ہوئے رضا احمد اور حیات احمد نے ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا، یعنی عمر اور تامین کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کا فیصلہ۔ اور یوں 14 سالہ عمر اور 11 سالہ تامین کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ رضا احمد کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ پہلے ہارٹ اٹیک میں ہی چل بسے، اور حیات احمد اپنی کمپنی کے ویزے پر کینیڈا چلے گئے۔ عمر نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پولیس میں CIA کا ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا۔ تامین نے LLB کر کے پریکٹس شروع کر دی تھی، اور اب اس کا شمار شہر کے کامیاب وکلاء میں ہوتا تھا۔ نازک اور کم عمر سی تامین اگر کوئی کیس لے لیتی تو پوری تیاری سے کورٹ میں داخل ہوتی تھی،
اور پھر کسی کیس کا ہار جانا یہ تو ممکن ہی نہ تھا۔ اس سب میں قدرت کی مہربانی، غریبوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمر کی کوششوں کا بھی عمل دخل تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نکاح جیسے لازوال بندھن نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے سینے میں درد مند دل رکھتے تھے، ایک دوسرے سے اپنی ہر مشکل اور پریشانی شیئر کرتے، اور جہاں ضرورت پڑتی ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ جب بھی عمر کو کوئی ایسا شخص نظر آتا جو اپنی غربت کے سبب انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے سے قاصر ہوتا، تب وہ پوری جانچ پڑتال کرتا کہ آیا مطلوبہ شخص واقعی بے گناہ ہے اور اسے انصاف کی ضرورت ہے۔ ایسے کتنے ہی بے گناہ غریب لوگوں کے کیس تامین نے صرف ان کی دعاؤں کے حصول کے لیے لڑے تھے، اور اس لڑائی میں عمر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سمیرہ بی بی کا کیس بھی اسی نوعیت کا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات تھی، چھٹی کا دن تھا، وہ لان میں بیٹھی ضروری کاغذات دیکھ رہی تھی جب ایک بوڑھی عورت اپنی جوان بیٹی کو لے کر ان کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ تامین کو لان میں بیٹھے دیکھ کر دونوں سیدھی وہیں چلی آئیں اور پھر تامین کو سلام کر کے وہیں گھاس پر بیٹھ گئیں۔ بوڑھی عورت کے جھریوں بھرے چہرے پر موجود آنکھوں میں نمی تھی، مٹی دھول سے اٹے پاؤں، پریشان حال اور لباس کی خستہ حالی ایک انکہی داستان سنا رہے تھے۔ وہی ایک داستان جسے تامین دن میں نہ جانے کتنی بار سنتی تھی، اور ہر بار اس کے سینے میں موجود درد مند دل ٹوٹ کر نئے سرے سے ہمت پکڑتا تھا۔ بی بی، اللہ کے لیے ہماری مدد کر دو، میرا گھر والا فوت ہو چکا ہے، بیٹا کوئی ہے نہیں، جوان لڑکی کا ساتھ ہے، پیٹ بھرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، سر چھپانے کو کوئی چھت بھی نہیں ہے، زمانہ بہت خراب ہے بی بی، جوان لڑکی کو لے کر کسی کے گھر بھی نہیں رہا جا سکتا، آپ بہت شریف لوگ لگتے ہیں بی بی، اللہ کے لیے ہماری مدد کر دیں۔ بوڑھی عورت نے آنسوؤں کی بارش میں اپنی داستان سنائی تھی، اور تب کچھ سوچ پچار کے بعد صدا کی نرم دل اور ہمدردی کی ماری تامین نے انہیں اپنے گھر میں کام پر رکھنے کی حامی بھر لی۔ اگرچہ انہیں کسی ملازم کی ضرورت تو نہ تھی، مگر فی الحال وہ ان ماں بیٹی کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہ سکتی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اس کی بہت مخالفت کی، مخالفت تو عمر نے بھی کی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اس طرح کسی بھی اجنبی کو گھر میں بطور نوکر رکھ لینا سراسر نقصان دہ تھا۔ کراچی کی بے شمار وارداتوں میں گھر کے نوکر ہی ملوث پائے گئے تھے، اس لیے اس نے تامین کو بہت سمجھانا چاہا تھا کہ انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دو، مگر تامین جیسی ذہین وکیل نے اپنے مضبوط دلائل سے اسے چپ کرا دیا تھا، کیونکہ تامین کے نزدیک اس وقت بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کو پیسے سے زیادہ عزت کے تحفظ کی ضرورت تھی، اور انہیں اپنے گھر میں رکھنے جیسا بڑا قدم بھی اس نے اسی لیے اٹھایا تھا، اور پھر انہیں کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنے کے بعد ایک دارالایمان میں بھیج دیا تھا۔ کہاں گیا؟ اف، مل کیوں نہیں رہا؟ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا، مگر موبائل تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے لینڈ لائن نمبر سے اپنا موبائل نمبر ڈائل کیا تھا کہ اس طرح موبائل کی بیل بجنے سے موبائل معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں رکھا ہے۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ اپنا موبائل گھر میں کہیں رکھ کر بھول گیا تھا، مگر دوسری طرف بیل جانے کی بجائے سوئچ آف بتایا جا رہا تھا۔ مگر میں نے تو سوئچ آف نہیں کیا تھا، اس نے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا موبائل کہیں گر گیا ہے یا پھر چوری؟ اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ احسن کے پاس سے اٹھتے ہوئے موبائل میری جیب میں تھا، اور پھر جب شامر نہیں، اس کے جانے کے بعد میں نے خود تامین کو کال کی تھی۔ پھر صوفے میں دھنسا وہ اپنے دن بھر کی مصروفیات کو ذہن میں تازہ کر رہا تھا کہ کہیں وہ اپنا موبائل باہر ہی تو نہیں چھوڑ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا یا کسی نتیجے پر پہنچتا، فون کی بیل نے اسے چونکا دیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں فون کی بیل اور فون کرنے والا دونوں اسے نہایت برے لگے تھے۔ سمرہ بیگم کی ڈسٹربنس کا خیال کرتے ہوئے الجھے ذہن کے ساتھ اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہیلو، آواز میں کوفت نمایاں تھی۔ ہلو گے تو ملے گا نا، بھاری لہجے میں بولتے ہوئے دوسری طرف جو کوئی بھی تھا شاید اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ کیا مطلب، کیا ملے گا؟ اس کی الجھن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہی جسے تم ڈھونڈ رہے ہو؟ لہجہ کچھ پر اسراریت لیے ہوئے تھا۔ آپ ہیں کون، اور آپ کو کیسے پتا کہ میں اپنا موبائل ڈھونڈ رہا ہوں؟ عمر کی بات کاٹتے ہوئے دوسری طرف سے بات مکمل کی گئی تھی۔ بچہ، ابھی تو ہم نے اپنے علم کی طاقت سے تمہارا موبائل ہی غائب کیا ہے، مت بھولو کہ ہم اپنے علم کی طاقت سے تمہیں بھی غائب کر سکتے ہیں۔ چلیں، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، کم از کم اس دنیا کے ان جھنجھٹوں سے تو آزادی ملے گی۔ عمر نے بہت ریلیکس سے انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ کوئی معمولی بندہ نہ تھا، بقول اس کے ماموں زاد احسن کے، جو اسے بلاتا ہی بڑی چیز کے نام سے تھا۔
حد ادب گستاخ لڑکے، تم ہمارے غیظ و غضب کو آواز دے رہے ہو۔ دوسری طرف غصے سے بھرپور آواز میں کہا گیا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میرا مطلب ہے کہ تمہاری آواز سے مجھے یہ سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے کہ تم مرد ہو یا کوئی عورت۔ بہرحال تم جو کوئی بھی ہو، فی الحال میرے سامنے آنے کی زحمت کر لو، باقی معاملات ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ اس کے اطمینان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بظاہر وہ دوسری طرف والے کو باتوں میں الجھا رہا تھا، مگر ذہن اس کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر برا ہوا کہ اسی وقت لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ تبھی عمر کے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ CLI پر نمبر چیک کرنے پر پتہ چلا کہ کال کرنے والے نے اس کے موبائل نمبر سے ہی کال کی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، گھر پہنچنے تک موبائل میری جیب میں تھا۔ شاور لینے سے پہلے میں نے اپنا موبائل اور والیٹ دونوں بیڈ پہ رکھے تھے۔ اوہ، یہ خیال آتے ہی اس کا ذہن سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ یقیناً شازمین کی بچی کی ہی یہ شرارت ہے۔ شازمین کا خیال آتے ہی وہ سرد سے کمرے سے نکلا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شازمین ہی ہو سکتی ہے، اور اگلے 1.5 منٹ بعد وہ ان کے گھر میں موجود تھا۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ لاؤنج میں بڑے صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی وہ انگوروں کی پلیٹ گود میں رکھے ان سے مکمل انصاف کر رہی تھی۔ راہداری سے آتے عمر کو دیکھ کر گنگناہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شازمین کی بچی؟ لگتا ہے عمر بھائی کی دم پر، اوہ سوری، میرا مطلب ہے کہ کسی نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ عمر کے چلانے کا اثر لیے بغیر بہت سکون سے بولی، اور پھر انگوروں کا گچھا پلیٹ سے اٹھا کر ایک ایک انگور توڑ کر منہ میں رکھنے لگی، اور اس کا یہ سکون عمر کو تپانے کے لیے کافی تھا۔ شازمین کی بچی، میرا موبائل کہاں ہے؟ پچھلے 2 گھنٹے سے میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں، اور تم؟ اس کا غصہ اور جھنجھلاہٹ عروج پر تھے۔ کیا آپ کا موبائل؟ مجھے کیا پتا آپ کے موبائل کا؟ آپ کو میں چور نظر آتی ہوں؟ اماں دیکھیں، عمر بھائی مجھے چور کہہ رہے ہیں۔ چہرے پر زبردستی بے چارگی طاری کرتے اور آنکھوں میں جان بوجھ کر نمی لاتے ہوئے وہ شگفتہ بیگم کی جانب رخ کرتے ہوئے بولی تھی، جو وضو کر کے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ اوہ شازمین، مائی ڈیئر سسٹر، تم خواہ مائنڈ کر گئی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ شازمین کے خطرناک تیور اسے لہجہ بدلنے پر مجبور کر کے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے اس دن کا بدلہ لے رہی ہے، تبھی لہجے کو نرم بناتے ہوئے محبت سے کہنے لگا، اس طرح خوشامد کرتے ہوئے بالکل مسخرے لگتے ہیں۔ اس نے چڑ کر جواباً کہا، شرم کرو شازمین، بڑا ہے یہ تم سے۔ شگفتہ بیگم کو بھی اس کے بولنے کا انداز برا لگا تھا، تبھی ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ ہیں تو میں نے کب کہا کہ یہ مجھ سے چھوٹے ہیں؟ کیوں عمر بھائی، کیا میں نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ اس کی مسکراہٹ جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی، مگر عمر ضبط کیے ہوئے تھا۔ اس وقت موبائل کی برآمدگی ضروری تھی۔ اس کے بہت سے ضروری نمبر اس کی میموری میں سیو تھے، جس کی اسے اس وقت اشد ضرورت تھی۔ مجال ہے جو میری کسی بات کا جواب دیے بغیر خاموش رہ لے، ایسی ناخلف اولاد ہے میری، انہوں نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر عمر سے بولی، تم بیٹھو بیٹا، میں ذرا عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کا فائدہ؟ جی اچھا تائی جان، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ پھر ان کے چلے جانے کے بعد بولا، دیکھو شازمین، میرا موبائل مجھے واپس کر دو، مجھے اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ مجھے بہت ضروری کال کرنی ہے۔ اب کہ اس نے بہت نرمی سے کہا، تو ٹھیک ہے، پہلے بیلنس میرے موبائل میں شیئر کریں، پھر دیکھیں گے۔ اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے وہ بھی جلد ہی لائن پر آ گئی تھی، یا شاید عمر پر ترس آ گیا تھا۔ چونکہ موبائل پاس ہونے کی وجہ سے بیلنس کا پتہ تھا کہ یہ کافی ہے، اس لیے بیلنس شیئر کرنے کی شرط رکھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مگر موبائل مجھے دو گی تو میں بیلنس شیئر کروں گا نا۔ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا تھا۔ وہ شازمین ہی کیا جو کسی کا ادھار رکھ لے؟ چونکہ عمر بھائی، میں جانتی ہوں کہ موبائل ہاتھ میں آتے ہی آپ مجھے پھر چکمہ دے کر نکل جائیں گے، اس لیے یہ نیک کام میں خود کر لیتی ہوں، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اچھا یار، جاؤ بیلنس شیئر کر کے مجھے جلدی سے موبائل لا کر دو۔ اس نے جان چھڑائی تھی۔ آج وہ اس کی کسی بات پر یقین نہ کر رہی تھی، اور کچھ دیر بعد ہی موبائل لا کر عمر کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ چاہتی گرمیوں اور آتی بہاروں نے تامین کے چہرے کو بھی بہار کی طرح تر و تازہ بنا دیا تھا۔ اپنی ذات کے اعتماد اور روز بروز بڑھتی بے لوث محبتوں نے اسے اور بے حسین بنا دیا تھا۔ اپنی تمام مصروفیات سے جو وقت بچتا، تامین وہ وقت نئے نئے پودے لگانے اور اپنے گھر کے لون کو سجانے میں، سنوارنے میں صرف کر دیتی تھی۔ وکالت اس کا پیشہ تھا تو باغبانی اس کا مشغلہ تھا، اور دونوں کو وہ اپنے حساب سے وقت دے دیتی تھی۔ اس نے کچھ نئے پودے منگوائے تھے، ملکی اور غیر ملکی ہر طرح کے پودے اس کے لون کی زینت بنے ہوئے تھے۔ اب بھائی
وہ انہی کی دیکھ بھال میں مصروف تھی جب شگفتہ بیگم چلی آئیں۔ تامین، تمہارے لیے تو صرف 2 ہی چیزیں اہم ہیں، ایک وہ کوٹ کچہری اور دوسری یہ پودے، باقی کسی چیز سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ برہم مزاج میں وہ بول رہی تھی، مگر تامین ان کے مزاج کی برہمی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ تبھی تو حیرت سے کہا، کیا ہوا امی، خیریت تو ہے نا آپ؟ وہ بس اتنا ہی بول پائی، تمہاری چچی کی طبیعت کل سے کچھ ناساز ہے، مگر تمہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ انہوں نے تنزن کہا، کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں کہ وہ تمہاری ساس بات میں ہے، پہلے وہ تمہاری چچی ہیں، مگر تم… سوری امی، مجھے واقعی ان کی طبیعت کی خرابی کا پتہ نہیں تھا، ابھی ان کی طرف چلی جاتی ہوں۔ وہ الجھے بکھرے بالوں کی چند آوارہ لٹوں کو ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ حیات ولا میں موجود تھی۔ السلام علیکم چچی جان۔ وہ سیدھی ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آج میری بیٹی کو اپنی چچی کا خیال کیسے آ گیا؟ بیڈ سے اٹھتے ہوئے انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے ہلکا سا شکوہ کیا تھا۔ سوری چچی جان، بس مصروفیت، آپ بھی کہتی ہوں گی کہ کتنی نالائق بیٹی ہے میری۔ اس نے لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا، کتنا اچھا ہو تم اس گھر میں اسی طرح چلو پھرو، شوخ رنگ کپڑے پہنو، بالکل ایسے ہی سجی سنوری رہو جیسا میں سوچتی رہتی ہوں۔ انہوں نے اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھیں تامین کو دیکھ کر جگنیوں کی طرح چمکنے لگتی تھیں۔ انہیں تامین بے حد پیاری تھی۔ بیٹی کے روپ میں پیار کرتے کرتے وہ انہیں بہو کے روپ میں مل گئی تھی، مگر جب تک وہ رخصت ہو کر بہو کے روپ میں اس گھر میں نہیں آ جاتی، ان کی یہ خوشی ادھوری تھی۔ اچھا چچی جان، یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے پھر اپنی صحت کے معاملے میں لاپرواہی برتی ہے۔ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سمجھا کرو، طبیعت کی خرابی تمہیں بلانے کا ایک بہانہ تھی اور تم آ گئی۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ انہوں نے بیڈ سے نیچے پاؤں اتارتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا، آپ بیٹھے؟ آج آپ کی یہ نالائق بیٹی اپنے ہاتھوں سے گرما گرم چائے اور ساتھ میں ڈرم سٹک بنا کے لائے گی۔ آج کی پوری شام آپ کے نام، اس نے شوخی سے کہا تھا، اور پھر ان کا جواب سنے بغیر ہی کچن کی جانب بڑھ گئی، اور تھوڑی دیر بعد چائے کے ساتھ شامی کباب اور ڈرم سٹک لیے دوبارہ ان کے سامنے موجود تھی۔ وہ شام ان دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت انجوائے کی تھی۔ انہوں نے اپنے پرزور محبت بھرے اصرار سے اسے رات کے کھانے تک اپنے پاس ہی روک لیا تھا، اور پھر فون کر کے شگفتہ بیگم سے بھی کہہ دیا تھا۔ ڈھیر ساری باتوں، ہنسی مذاق اور لاڈ پیار میں وقت کے کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ چونکہ عمر کے گھر آنے کی کوئی ٹائمنگ نہ تھی، اس لیے ان دونوں نے اس کا انتظار کیے بغیر کھانا کھا لیا تھا، اور پھر ان کے سونے کے بعد رات 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب جب وہ اپنے گھر جانے کے لیے ان کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو اسی وقت عمر چلا آیا تھا۔ تامین کو اس وقت یہاں دیکھ کر اسے جہاں خوشگوار حیرت ہوئی تھی، وہاں من چلا دل کچھ اور شوق ہو گیا تھا، مگر ساتھ چونکہ احسن بھی تھا، اس لیے اپنی بے اختیاری پر قابو پاتا قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً وہ سمرہ بیگم سے ملنے آئی تھی اور اب جا رہی ہوگی۔ احسن سے سلام دعا کرنے کے بعد اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ عمر کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ تامین، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو پلیز 2 کپ اچھی سی چائے بنا دو۔ تب چاروں نہ چار اسبات میں سر ہلاتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اگر اس وقت وہاں احسن موجود نہ ہوتا تو وہ عمر کو صاف جواب دے دیتی، مگر اب احسن کی وجہ سے اسے مجبوراً چائے بنانی پڑ رہی تھی۔ ابھی چائے کا پانی رکھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو دونوں بازو سینے پر لپیٹے، آنکھوں میں معنی خیز چمک لیے وہ دشمن جاں کچن کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ شاید احسن ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ آج پتہ چلا کہ گھر میں بیوی کی موجودگی باہر سے آنے والے تھکے ہارے مرد کی ساری تھکن کس طرح اتار دیتی ہے۔ گمبھیر لہجے میں بولتا وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا نے جہاں تامین کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کیا تھا، وہاں اس کے قریب خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی تھی۔ رات کے اس پہر یہ خاموشی، یہ تنہائی، اوپر سے شرعی رشتہ اور تعلق، اس سے زیادہ وہ کچھ نہ سوچ سکی تھی۔ عمر، تمہیں تو ہر وقت بس چائے ہی چاہیے ہوتی ہے، بھلا یہ کون سا وقت ہے چائے کا؟ اس کی جانب سے رخ پھیر کر ہمیشہ کی طرح خود کو بولڈ ظاہر کرتی ہوئی وہ بولی تھی، جانے عمر، چائے کا نہ صحیح مگر چاہ کا تو یہی وقت ہے، تو پھر وہی دے دو۔ عمر نے اس کے کندھے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بھرپور معنی خیز لہجے میں کہا۔ دھک دھک کرتے تامین کے دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی۔ عمر کی گرم گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے یہ قیامت خیز لمحات، اوپر سے عمر کی بے باکی، اسے نظریں اٹھانا محال لگ رہا تھا۔
عمر پلیز چھوڑو مجھے، وہ چائے، اس نے بددقت کہا تھا۔ اس کی گلابی رنگت عمر کی نظروں کی تپش سے مزید گلابی ہو گئی تھی۔ تمہاری آنکھوں کی چمک، سانسوں کی خوشبو اور ان رس بھرے لبوں کی نرمی کبھی کبھی مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ میں… ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیے اور دوسرے ہاتھ کی انگلی اس کے نرم کانپتے لبوں پر پھیرتے ہوئے وہ مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دل ناداں اس وقت کوئی بے باک جسارت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اس کے حسن کے آگے اپنا ضبط کا پیمانہ اسے چھلکتا محسوس ہو رہا تھا۔ عمر پلیز چھوڑو مجھے، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھنسی پھنسی آواز میں اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ اسے اس وقت اپنا آپ بہت بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ تامین، مجھے اتنا مت تڑپاؤ کہ میں کسی دن تمہارے ساتھ زبردستی کرنے پہ مجبور ہو جاؤں۔ تمہاری ایک بے جا ضد کے آگے میں خود سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں۔ اگلے ہی پل وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر قبل والا لہجہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں غصہ تھا۔ جاؤ، چلی جاؤ، 1 منٹ سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ۔ بہت بدتمیز ہو تم، چچا جان کو آنے دو، انہیں بتاؤں گی کہ تم دن بدن کس قدر بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ اس کے غصے کی متعلق پرواہ کیے بغیر وہ بولی اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ہاں ضرور بتانا، پھر وہ بدتمیزی کی نوعیت بھی پوچھیں گے، وہ بھی تفصیل سے بتانا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جسے وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ نیلم امتیاز، تم خواہ محکموں کو برا کہہ رہی ہو۔ کوئی بھی محکمہ یا شعبہ بذات خود برا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس محکمے سے وابستہ لوگ اور ان کی کارکردگی کو ہم اچھے یا برے کی کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی محکمے سے وابستہ شخص اگر اپنے فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی برتے گا تو یقیناً پورا محکمہ بدنام ہوگا، مگر یہ کہہ دینا کہ فلاں محکمہ برا ہے یا فلاں اچھا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ تامین نے کاغذات پر پیپر ویٹ رکھتے ہوئے نیلم امتیاز سے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت تامین کے آفس میں موجود تھیں۔ نیلم امتیاز کو ان کے چیمبر میں بطور ایڈوکیٹ آئے محض چند ماہ ہوئے تھے۔ بے حد طرح دار سمارٹ سی نیلم امتیاز کسی بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ ناز و ادا میں بولڈنس کے ساتھ بلا کا اعتماد اس کے حسن کو مکمل و مربوط ظاہر کرتا تھا۔ ہاں تو بات وہی ہو گئی نا کہ جس محکمے کے افراد فرض شناس، محنتی اور وفادار نہ ہوں گے وہی محکمہ برا کہلائے گا۔ تم دور کیوں جاتی ہو؟ اپنے یہاں پولیس کا محکمہ لے لو، ڈھونڈنے سے بھی تمہیں فرض شناس، ملک و قوم کے ساتھ ساتھ اپنے محکمے سے وفادار پولیس مین نہیں ملے گا۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس محکمے کے افراد نے رشوت، حرام خوری، کاہلی اور نااہلی سے اس محکمے کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب اس محکمے کو برائی کی جڑ کہا جاتا ہے۔ تو پھر شہریوں کو تحفظ کہاں سے دیں گے یہ لوگ؟ نیلم امتیاز کے لہجے اور انداز میں مایوسی اور حقارت تھی۔ ان دونوں میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مسئلے پر بحث ہوتی رہتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اختلافات کے پہلو نکلتے رہتے تھے۔ تم غلط کہہ رہی ہو نیلم امتیاز، ملک میں یہ جو تھوڑا بہت امن و امان ہے تو وہ پولیس کا ہی مرہون منت ہے۔ اب بھی ایسے کتنے فرض شناس افسر اور جوان پولیس مین ہیں جو ملک میں امن و امان کی خاطر چور، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ محکمہ سفارش، کاہلی اور رشوت جیسی مغلظات کی وجہ سے بدنام ہے تو اس محکمے کے لوگ ہی اس کے نام کو روشن بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے، اسی طرح اس محکمے کو بھی کئی لوگ بدنام کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ مگر یہ محکمہ برا نہیں ہے۔ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ان کی جڑوں میں پل رہے ہوتے ہیں۔ اچھائی اور برائی کا ساتھ تو ہمیشہ سے ہی ہے۔ پھر یہ سب کسی ایک فرد، کسی ایک محکمے سے جوڑ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ تامین بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ ویسے بھی ان میں اکثر و بیشتر اس قسم کی بحث شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے خیال میں نیلم امتیاز کی سوچ صحت مند نہ تھی۔ وہ کسی کے حق میں ہوتی تھی تو شدت سے اس کی حمایت کرتی اور مخالفت ہوتی تو شدت سے اس کی نفی کرتی، جیسے اس وقت کر رہی تھی۔ چھوڑو یار، یہ فضول کی بحث، اچھائی اور برائی کی اس بحث میں تم لوگ کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ چلو تامین، اچھی سی چائے منگواؤ اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی۔ خولا عباسی نے، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی، مداخلت کرتے ہوئے کہا، جس پر تامین نے سر ہلاتے ہوئے انٹرکام پہ چائے لانے کو کہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد خوشگوار موڈ میں وہ تینوں چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ویسے تامین، تم ہو بہت لگی۔ عمر حیات جیسا ڈیشنگ پرسنالٹی کا بندہ تمہارا شریک سفر بنے گا، تمہیں اور کیا چاہیے؟ خولا عباسی کی نظر تامین کی فائل پر لکھے جلی حروف میں عمر حیات پر پڑی تو تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ او ہاں، تمہارے کزن عمر سے یاد آیا۔ تامین کے بولنے سے قبل ایک نہ سمجھ میں آنے والی چمکیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے نیلم امتیاز بول پڑی۔ انداز کچھ پر اصرار ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ جتا دینے والا بھی تھا۔
تمہارا یہ کزن کچھ زیادہ ہی اونچی ہواؤں میں نہیں اڑ رہا؟ کچھ خبر بھی رکھتی ہو اپنے اس کزن کے متعلق یا نہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس کی بات نے تامین کو ایک دم سے غصہ دلا دیا تھا۔ یہی کہ عمر حیات تمہارا آنے والا کل ہے، اور اگر آج تم اپنے اس آنے والے کل سے غافل ہو گئی تو یقیناً کل کو کسی اور کی باہوں میں ہوگا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ بڑے معنی خیز انداز میں کہہ رہی تھی، اور اس کی اس بات نے تامین کے پورے وجود میں غصے کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ شٹ اپ نیلم امتیاز، تمہیں شرم آنی چاہیے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ عمر کل بھی میرا تھا، آج بھی میرا ہے، اور آنے والے کل بھی میرا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ خود پہ ضبط کیے وہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، بشرطیے کہ شیبہ حسن نے اسے تمہارا رہنے دیا ہو۔ نیلم کا لہجہ اور انداز آگ لگا دینے والا تھا۔ بات ہو کیا رہی تھی اور پہنچ کہاں گئی تھی؟ شیبہ حسن؟ کون شیبہ حسن؟ اور عمر سے اس کا کیا تعلق؟ اس نے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دل میں ابھرتے انجانے خدشے اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ آج کل تمہارے عمر کا ہر تعلق شیبہ حسن سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہو رہا ہے، اور تم یقیناً اس سب سے بے خبر ہو۔ نیلم امتیاز نے تمسخرانہ انداز میں کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا عمر ایسا قطعی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو لہجہ یقین و بے یقینی کے درمیان لرز اٹھا۔ آج تک اس نے عمر کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات نہ سنی تھی۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی میں ان دونوں نے قدم ساتھ رکھا تھا، مگر ایسی ویسی کوئی بات اس نے عمر میں نہ دیکھی تھی۔ لڑکپن یا ٹین ایج ایسی عمر ہوتی ہے جب اچھے بہک جاتے ہیں، مگر اس دور میں بھی عمر نے ایسی ویسی کبھی کوئی حرکت نہ کی تھی۔ تامین کے لیے اس کے جذبات اور خواہشات خود تامین سے چھپی ہوئی تو نہ تھی، پھر یہ یکایک نیلم امتیاز اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ یقین جو دل میں پنہا تھا، نیلم کے لہجے کی سچائی اس یقین کو ڈاماڈول کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ نیلم امتیاز، اس وقت کوئی بھی ایسی بے بنیاد بات مت کہنا کہ جس پر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے اور جس سے تم اور تمہارا کردار میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جائے۔ اس نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، میرے پچھتانے کو چھوڑو اور یہ سوچو کہ اگر تم یوں ہی عمر پر اندھا یقین و اعتماد کر کے بیٹھی رہیں تو یقیناً کل کو تمہیں بری طرح پچھتانا پڑے گا۔ اینی ویز، میں 2 ماہ کی چھٹی لے کر ایک ضروری کام کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہی ہوں، اور جانے سے پہلے تمہیں تمہارے عمر کے متعلق انفارم کرنا ضروری سمجھتی تھی۔ میری نظروں نے جو کچھ دیکھا میں نے تمہیں بتا دیا۔ اعتماد اچھی چیز ہے، یہ زندگی کی شاہراہ پر روشنی کا کام دیتا ہے، لیکن اندھا اعتماد سوائے دھوکے اور اندھیرے کے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اوکے، سی یو اگین، وہ بہت گہرے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور پھر اگلے ہی پل سی یو کرتی تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی۔ اس کی باتوں کو سوچتی کتنی ہی دیر تامین سر تھامے بیٹھی رہی تھی۔ اس کی جھیل کی مانند پرسکون گزرتی زندگی میں پڑنے والے اس پتھر نے لہروں میں شور مچا دیا تھا۔ بس اب صبر نہیں ہوتا میری جان، دل ہر پل تمہاری محفل کی خواہش کرنے لگا ہے۔ گھر آتے ہی نظریں تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ نہ جانے تم نے ایسا کون سا جادو کیا ہے مجھ پہ کہ سارا دن تمہارے ساتھ گزار کر رات کے جب گھر آتا ہوں تو دل پھر تمہارے ساتھ کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ آئی لو یو سویٹ ہارٹ۔ وہ جو اس کا انتظار کرتے کرتے جب تھکنے لگی تو سیدھی یہاں چلی آئی، مگر ڈرائنگ روم سے آتی عمر کی آواز پہ اس کے قدم تھم گئے تھے۔ اپنا سیل فون کان سے لگائے اور نہ جانے کس سے اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، پھر کچھ دیر خاموش رہ کر دوسری جانب کی بات سننے لگا۔ اف، تمہاری یہی پیار بھری باتیں، قاتل ادائیں مجھے پاگل کیے رکھتی ہیں۔ ویسے تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، میں نے اپنے ڈیڈی سے تمہارے لیے ہیروں کا خوبصورت سا سیٹ منگوایا ہے۔ تمہاری سراہی دار گردن پر وہ قیمتی خوبصورت سا نیکلس مزید قیمتی اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ اور انداز اپنا آپ نچھاور کر دینے والا تھا۔ اس کی اس طرح کی گفتگو نے تامین کے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ لیا تھا۔ اس کی گفتگو سن کر کوئی بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف لائن پر یقیناً کوئی لڑکی ہے، اور وہ تو پھر تامین رضا تھی، اس کی محبوبہ اور اس کی عزیز اشجان شریک سفر۔ میری جان، ان باتوں کے علاوہ اور میں نے کرنا بھی کیا ہے؟ کرنے کرانے کے لیے میرے ڈیڈی بہت ہیں۔ آخر کو انگلینڈ جیسے ملک میں اتنا بڑا بزنس کرتے ہیں وہ۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ میرے اور تمہارے لیے نا۔ بس تم ایک بار میری زندگی میں چلی آؤ، پھر دیکھنا، عمر کہہ رہا تھا، اور وہ جو ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی تھی اسے اپنی سماعت پر بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی خود کو اندر ہی اندر مضبوط کرتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے چلی آئی۔ عمر کے لیے اس کی یوں آمد خلاف توقع تھی،
मगर फिर खुद को संभालता सोफे से उठ खड़ा हुआ। ओके, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। दूसरी तरफ का जवाब सुने बगैर उसने उजलत में फ़ोन बंद कर दिया। किसका फ़ोन था? उमर के कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया। उसने पूरी कोशिश करके लहजे को सरसरी सा बनाया था। कान कुछ देर कबल जो कुछ सुन चुके थे, दिल अब भी किसी सूरत मानने को तैयार न था। एक दोस्त का था। तुम बताओ, अभी तक जाग रही हो? खैरियत? उसके सवाल का सरसरी से अंदाज में जवाब देकर उसने खैरियत पूछी। कौन सा दोस्त? उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। वो न जाने उसके मुंह से क्या सुनना चाहती थी। है एक दोस्त, तुम उसे नहीं जानती? उमर ने टालने की कोशिश की। जहाँ तक मुझे याद है, मैं तकरीबन तुम्हारे सभी दोस्तों को जानती हूँ। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में तलखी दर आई। ये मेरा नया दोस्त है, तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो, और ज़रूरी तो नहीं है कि मैं तुम्हें हर दोस्त के बारे में बताऊँ। तामीन की तकरार पे वो झुंझुला कर बोला था। फिर कुछ देर खामोश रहकर दोबारा गोया हुआ। अच्छा खैर, इन सब बातों को छोड़ो। इस वक्त मेरे लिए यही बात काफ़ी है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम आज सारा दिन कहाँ रहे? तामीन ने बहुत इस्तेहकाक से पूछा। शायद हर औरत के अंदर अपने हक के लिए लड़ने का जोश और जज्बा होता है। वो जिसने आज तक उसके शब रोज़ के मुतालिक ना पूछा था, अब दिल में उठते अनजाने वसवसों को दबाते हुए उसके आज के दिन की मसरूफियात पूछ रही थी। बस एक केस के सिलसिले में मसरूफ़ था। उसका अंदाज सरसरी था। किस केस के सिलसिले में? वो यूँ पूछ रही थी जैसे उमर पहले भी उससे अपने केस डिस्कस करता रहा हो। हालांकि जिस डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक था, वहाँ के लोग खुद अपने साय पर भी एतबार नहीं करते हैं। उसका ये बदला बदला अंदाज उमर को भी महसूस हुआ था। तभी बजाय उसके कि वो दोबारा तकरार करती, उमर ने उसका हाथ पकड़कर साथ वाले सोफे पर बिठा दिया। फिर बोला, मेरे केस को रहने दो और अपने सुमेरा बीबी वाले केस का सुनाओ। कहाँ तक पहुँचा है वो केस? उसके पूछने पर तामीन ने तमाम तफसील और कोर्ट की कार्रवाई के मुतालिक उसे बताना शुरू कर दिया। मगर आज उमर की अदम दिलचस्पी उसके एक एक अंदाज से नुमाया थी, और ये बात तामीन की गहरी नज़रों से छुपी हुई तो नहीं थी। तुम आजकल न जाने कहाँ होते हो, न अपने ऑफिस में मिलते हो और ना ही फ़ोन अटेंड करते हो। उसका लहजा जता देने वाला था। बताया ना, मसरूफियत। खैर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाता हूँ। उसने एक बार फिर टालने वाले अंदाज में कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। नहीं, रहने दो, मैं बस चलती हूँ। दिल पर बहुत सारा बोझ लिए वो उठ खड़ी हुई थी, और उससे भी ज़्यादा हैरत और दुख की बात ये थी कि उमर ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश न की थी। तामीन को देखकर आज उसके लहजे की शोखी और शरारत और अंदाज में दर आने वाली मस्ती बिल्कुल मफकूद थी। वो तो तामीन को देखते ही उसके करीब आने का बहाना ढूंढा करता था, मगर आज जब वो खुद चलकर आई थी तो उसकी अदम दिलचस्पी, उसका अजनबी सा अंदाज उसे अंदर ही अंदर नीलम इम्तियाज़ की बातों की सच्चाई पर यकीन करने पर उकसा रहा था। अपने दिलो दिमाग की उलझी गुत्थी सुलझाने वो यहाँ आई थी, मगर ये नहीं जानती थी कि यहाँ से जाते हुए मज़ीद बहुत से उलझे सवालों का बोझ अपने साथ लेके जाएगी। कामयाबियाँ नई मंजिलों के निशान बनाती हैं, और नई से नई मंजिलों पर कमर डालना इंसान की अज़ल से ख्वाहिश रही है। बेहतर से बेहतर और खूब से खूब तरक्की तलाश में जुस्तजू इंसान की फितरत में शामिल है। तामीन भी हर नए केस को जीत कर बहुत मुतमईन और पुरमसरत होती थी। उसके तजर्बे और मुशाहिदे में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा था। उसका और उसके मरहूम अब्बू का तो यही ख्वाब था कि वो शहर के मशहूर मरूफ और कामयाब एडवोकेट बने, उसके नाम का चर्चा पूरे शहर में हो। वह तमाम केस हिस्ट्री मालूम करके ही केस लेती थी, और हमेशा ऐसे केस लेती जिसमें वो सच्चाई का साथ दे सकती, और इसी सच्चाई से उसके अज़्म और हौसले में इजाफा होता जा रहा था, और यही सच्चाई उसके इत्मीनान का ज़रिया वसीला थी। मगर आज न जाने क्या बात थी कि ना उसे किसी बेगुनाह को इंसाफ दिलाने की खुशी हुई थी, और ना सुमेरा बीबी वाले केस की जीत जाने की खुशी हुई थी। कल से अब तक वो नीलम इम्तियाज़ की बातों को सोचे जा रही थी। वो उसकी बातों और उमर के बदले रवैये को जहन से झटकने की कोशिश करती, मगर जहन पर यह सब कुछ उतना ही सवार हो रहा था। उसके उस उलझे अंदाज को शगुफ्ता बेगम और शाज़मीन ने भी महसूस किया था, और उनके पूछने पर तामीन ने उन्हें साफ टाल दिया था। इतने सालों में ऐसा कभी ना हुआ था कि तामीन के किसी केस की फाइनल सुनवाई को उमर मिस कर दे, मगर आज ऐसा हो गया था। उसने कोर्ट में उमर का बहुत इंतज़ार किया था, मगर उमर को ना आना था और ना वो आया। उसने एक दो बार उसके सेल फ़ोन पर भी रब्ता किया था, मगर उसने कुछ मसरूफ़ हूँ कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। घर पहुंचकर भी बेचैन दिल उसके इंतज़ार में हमकता रहा था। ये शुरू से उन दोनों का दस्तूर रहा था।
ان دونوں میں سے جب بھی کوئی کامیابی حاصل کرتا تو دوسرا اسے گفٹ دیتا تھا، بلکہ جیتنے والے کی کامیابی کو شاندار طریقے سے منایا جاتا تھا۔ مگر آج گفٹ تو دور کی بات، وہ تو اسے مبارکباد بھی دینے نہیں آیا تھا، بلکہ آنا تو دور کی بات، اس نے اسے فون کرنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ خود بدھ ہوتے دل میں بہت سے سوال اور وسوسوں کے ناک سر اٹھائے آہستہ آہستہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رات گئے تک اس نے عمر کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا تھا، مگر عمر نہیں آیا تھا۔ پھر اگلے 2 دن تک وہ ان الجھی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی رہی، اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات ڈھونڈتی رہی تھی، اور ان 2 دنوں میں عمر سے اس کا سامنا قطعی نہ ہوا تھا، اور اس کی بیگانگی ہی اسے حقیقت کو قبول کرنے پر اکسا رہی تھی، مگر دل ناداں کسی بات کو ماننے پر تیار ہی نہ تھا۔ اور پھر اسی کھوج میں ایک دن وہ اسے نظر آ گیا، ساتھ میں ایک سلیو لیس چھوٹی سی شرٹ اور ٹائٹ جینز میں ملبوس۔ وہ یقیناً شیبہ حسن ہی تھی۔ بہت سے شاپنگ بیگ اٹھائے ہنستے مسکراتے وہ گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عمر نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر تمام شاپنگ بیگ پچھلی سیٹ پہ رکھے تھے، اور پھر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بڑے پیار سے اس لڑکی کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلا کر اسے بٹھایا تھا، اور خود دوسری طرف سے گھوم کر گاڑی میں بیٹھا۔ کسی دوسری عورت کے ساتھ اس کا یہ انداز اور تیور دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی، وہ زن سے گاڑی بگا کر لے گیا، اور وہ ماتم کنا سی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کس کس چیز کا ماتم کرتی وہ؟ اپنے دل کی دنیا کے اجڑنے کا ماتم مناتی، یا اپنی زندگی کی بربادی پر روتی، یا پھر اپنے اعتماد و اعتبار کی خون ہونے پر آنسو بہاتی؟ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو، بیان بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، اسے کتنا بتانا ہے، اسے کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، اس آنچل کے کسی کونے کو کتنا بھگونا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کسی دکھ کو کہاں پر کون سی شدت سے کہنا ہے، کہاں رستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ آنا ہے۔ ذرا سا فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ پچھلے 2 دن سے اس کا ذہن کشمکش کا شکار تھا۔ دل و ذہن کی اس کشمکش نے اسے اداس، خاموش اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ان گزرے 2 دنوں میں عمر سے اس کا ایک بار بھی سامنا نہ ہوا تھا۔ اس کی یہ بے اعتنائی اور بے وفائی اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک یقین کرنے پہ آمادہ نہ تھا کہ عمر اور کسی دوسری عورت میں۔ اگر ذہن یقین کرنے پر کوئی تعویل دیتا تھا تو دل بے یقینی پر اکساتا تھا۔ ابھی تو وہ خود بیچ منجدار میں کھڑی تھی، یقین و بے یقینی کا پلِ صراط عبور کر رہی تھی۔ ابھی تو وہ خود اپنے لٹنے، اپنے بکھرنے کا ماتم کر رہی تھی۔ پھر شگفتہ بیگم اور شاسمین کو کیسے اپنی قسمت کی بدنصیبی کا بتا دیتی؟ اگر کانوں سنی بات جھٹلا بھی دیتی تو آنکھوں دیکھے سچ کا کیا کرتی؟ کل تک اس کے لہجے میں عمر کے لیے یقین ہی یقین تھا، مگر آج اس نے تامین کا غرور پاش پاش کر دیا تھا۔ گھٹنوں پر سر رکھے وہ بے آواز روئے جا رہی تھی۔ شاید جب مان ٹوٹ جائیں تو دل اسی طرح کرچی کرچی ہوتا ہوگا۔ کسی چیز کا زام خاک ہو جائے تو ذہن اسی طرح بکھرتا ہوگا، اور جان سے زیادہ عزیز شخص سے ملنے والی بے وفائی شاید اسی طرح بڑے بڑے فیصلے کرواتی ہوگی، جیسا بڑا فیصلہ تامین نے کیا تھا۔ اور یہ فیصلہ اس نے کس دل، کس ذہن اور کس جرت سے کیا تھا؟ یہ صرف اس کا دل، اس کا ذہن، اس کے حوصلے ہی جانتے تھے، مگر اسے یہ فیصلہ بہرحال کرنا ہی تھا۔ اس نے نہ صرف فیصلہ کیا تھا بلکہ اگلے ہی دن اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی تھی، اور ان پیپرز پر سائن کرتے ہوئے اگرچہ ایک لمحے کو اس کا دل، اس کا ہاتھ کانپا تھا، مگر پھر اس نے خود کو جلد ہی مضبوط بنا لیا تھا۔ میں چپ رہا تو اور غلط فہمیاں بڑھیں، وہ بھی سنا ہے اس نے جو میں میں سے اتنا پڑھتی ہوں، ابھی صحیح نہیں پڑھا۔ میں چپ رہا تو اور غلط فہمیاں بڑھیں، وہ بھی سنا ہے اس نے جو میں نے کہا نہیں۔ آپ صحیح پڑھے نا؟ تامین، تامین کہاں ہے تامین؟ شامی، میں پوچھ رہا ہوں کہ تامین کہاں ہے؟ وہ آندھی طوفان کی رفتار سے رضا ہاؤس میں داخل ہوا تھا۔ نہ جانے اسے غصہ کس بات پہ تھا اور کس پر تھا، مگر اس کا غصیلا لہجہ اور بے جارحانہ
अंदाज और बेहद जारहाना अंदाज शाज़बीन को अंदर ही अंदर डरा गए थे। वो उमर भाई आप भी अंदर, उसके तेवर देखकर शाज़बीन बौखलाहट में अटक अटक कर बोली थी, मगर उसकी बात मुकम्मल सुने बगैर उसी जारहाना मूड में अंदर की जानिब बढ़ गया। तामीन, ताई जी, तामीन कहाँ है? लाउंज में दाखिल होते ही उसने शगुफ्ता बेगम से पूछा। शाज़बीन भी उसके तेवर देखकर पीछे पीछे अंदर आई थी। इससे पहले कि उनमें से कोई उसे तामीन के मुतल्लिक बताता, खुद उसकी नज़र गैलरी में खड़ी तामीन पे पड़ गई थी, जो गुमसुम सी खड़ी खिड़की से बाहर तके जा रही थी। वो एक जस्ट भर कर उस तक पहुंच गया था और अगले ही पल उसका बाजू अपनी आहिनी गिरफ्त में दबोच लिया। मेरा सुकून बर्बाद करके तुम खुद सुकून से नहीं रह सकती तामीन बेगम, उसने तामीन का बाजू अपनी तरफ खींचते हुए चबा चबा कर कहा। तकलीफ से तामीन की आंखें शफाफ पानी से लबरेज हो गई थीं, मगर उमर की गिरफ्त की सख्ती में कमी न हुई थी। क्या हुआ बेटा, क्यों इस पे गुस्सा हो रहे हो? कुछ मुझे भी तो पता चले। शगुफ्ता बेगम भी उसके गुस्से को देखकर परेशान हो गई थी। छोड़ो मुझे, मैं तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करती तामीन ने बमुश्किल कहा था, और साथ ही उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने के लिए जोर लगाने लगी, मगर वो उसकी एक बात भी सुने बगैर उसे इस तरह खींचता हुआ शगुफ्ता बेगम के सामने ले आया। इससे पूछें ताई जी कि क्या ये इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले खुद करती फिरे? नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। क्या समझ लिया है इसने मुझे? उसकी आंखों से लपकते शरारों ने खुद तामीन के दिल को दहला दिया था। ऊपर से उसकी आहिनी गिरफ्त ने उसके रहे सही हवास भी सल्ब कर दिए थे। ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने, छोड़ो मुझे। उसने एक बार फिर मचल कर उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाना चाहा। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब और अपने कारनामे का हिसाब नहीं दोगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसने आग बरसाते लहजे में कहा। हाँ, जो कुछ भी मैंने किया है ठीक किया है, और मुझे इस कहा वो जो उमर के जारहाना तेवर देखकर एक लम्हे को डगमगा गई थी, अब खुद सरी से बोली। कुछ मुझे भी तो मालूम हो बेटा कि इसने किया क्या है। शगुफ्ता बेगम उन दोनों को आपस में बात करता देखकर शुश्तर रह गई थी। कब तामीन ने उमर से इस लहजे में बात की थी, और उमर के फूल बरसाते लहजे की वो तो खुद गवाह थी, मगर अब आपकी लाडली ने खुला का मुकदमा दायर किया है। मुझसे खुला मांगी है इसने, तलाक चाहती है ये मुझसे। ये देख रही हैं आप, खुला का ये नोटिस मुझे इसकी तरफ से आज मौसूल हुआ है। ये ठीक किया है आपकी लाडली ने। उसके गुस्से का ग्राफ बदरजा अतम ऊपर जा रहा था। तभी चबा चबा कर बोला। गुस्से की वजह से चेहरा सुर्ख और आंखों से आग के शरारे निकल रहे थे, और दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम के साथ साथ शाज़मीन भी खुला के नोटिस का सुनकर गंग रह गई थी। मगर मैं भी इसे बता दूं कि ये अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि अपने बड़ों के फैसलों को चैलेंज कर सके। मैंने अब तक इसकी हर बात मानी है, मगर अब नहीं, बहुत कर चुकी है अपनी मनमानियाँ। मुझसे आज़ादी चाहती है ना ये, मगर मैं भी इसे अच्छी तरह बता दूंगा कि अपनी चीज़ों से दस्तबरदारी मुझे कभी भी गवारा नहीं है। सिर्फ इसकी एक ज़िद की वजह से मैं अब तक खामोश रहा था, मगर अब नहीं, लेकर जा रहा हूँ मैं इसे। आप भी समझ लेना कि आज आपने इसकी रुखसती कर दी है। उसका आग बरसाता लहजा और उसके किए गए इंकशाफ ने सबको मुतहय्यर कर दिया था। ज़बानें गंग हो गई थीं। तामीन का बाजू अभी तक उमर की आईनी गिरफ्त में था, जिसे आज़ाद करवाने की उसने बहुत जद्दोजहद की थी, मगर वो भी अपने नाम का एक था। इसी तरह जारहाना अंदाज में उसको बाजू से खींचता हुआ बाहर की जानिब चल पड़ा। अरे उमर बेटा, रुको, मेरी बात तो सुनो। उसके कदम बढ़ते ही शगुफ्ता बेगम यकदम होशो हवास में आई थी, जबकि तामीन मुसलसल वावेला कर रही थी। ताई जी प्लीज़ मुझे मत रोकें, मैं इससे ज़्यादा अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी हरकत ने मेरे सीने में आग सी लगा दी है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं, उसने कदरे रुक कर कहा, और फिर तामीन को खींचता हुआ गेट क्रॉस कर गया। तामीन के एहतजाजी जुमलों को नज़रअंदाज किए वो उसे खींचता हुआ लिए जा रहा था। रात के इस वक्त जब सख्त सर्दी की बदौलत लोग अपने अपने घरों में लहाफों में मुंह सर लपेटे पड़े थे, मगर वो इस सर्दी से बेनियाज अपनी अपनी परेशानी में मुब्तला थे। शाज़मीन देखो वो कहाँ लेके जा रहा है, ये सब हो क्या रहा है मेरी बच्ची? शगुफ्ता बेगम ने दीवार का सहारा लेकर भराई हुई आवाज़ में कहा। कि सब कुछ इतना आनन फानन हुआ था कि दिमाग तक झुंझुला उठा था उनका। प्लीज़ अम्मी आप परेशान मत हों, वो कोई गैर तो नहीं है। आप ही से उनका मजबूत रिश्ता और ताल्लुक़ है। वो आप ही को लेकर जा भी कहाँ सकते हैं, अपने घर ही गए होंगे। कुछ नहीं होता, वहाँ चच्ची जान खुद सब कुछ संभाल लेंगी। वो तो आपसे भी ज़्यादा आप ही को चाहती हैं। उन दोनों के दरमियान यकीनन कोई गलत फहमी हो गई होगी।
دیکھنا ابھی کچھ دیر بعد ہی چچی جان بات کو رفع دفع کر کے آپی کو چھوڑ جائیں گی۔ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ آئیں آپ اپنے کمرے میں چلیں۔ ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے شازمین انہیں دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، اور پھر سمرانہ بیگم کی عادت کو وہ جانتی تھی، اس لیے بھی کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ عمر تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے۔ تامین اس وقت سے مسلسل چیخ رہی تھی اور اپنا آپ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر اونچے لمبے مضبوط سے عمر کے آگے اس کا نازک سا وجود کیا اہمیت رکھتا تھا، اس لیے کھنچتی چلی جا رہی تھی، اور عمر اس کی چیخ و پکار اور احتجاجی مظاہروں کو نظر انداز کیے خاموشی سے اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے قریب ہی پہنچا کہ سمرانہ بیگم شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے چلی آئیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چچی جان دیکھیں، عمر مجھے… انہیں اپنے سامنے دیکھ کر تامین ایک دم ان کی جانب لپکی تھی۔ عمر کیا بدتمیزی ہے، کیوں کر رہے ہو تم تامین کے ساتھ ایسا؟ اگرچہ وہ ابھی اصل بات سے واقف نہ ہوئی تھی، مگر منظر دیکھ کر وہ کچھ نہ کچھ سمجھ ہی گئی تھی۔ تبھی آگے بڑھ کر تامین کو تھامنا چاہا تھا، مگر عمر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا، اور خود سمرانہ بیگم کے سامنے تن کر کھڑا ہوتا ہوا چیخ اٹھا۔ آپ کو میری بدتمیزی نظر آ رہی ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ آپ کی لاڈلی نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پڑھیں اسے اور داد دیں اپنی لاڈلی بہو کے اعلیٰ و عرفا دماغ کی۔ اس نے کھلا کا نوٹس ان کے ہاتھ میں تھمایا تھا، پھر تامین کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اور تمہارا دماغ بھی ابھی ٹھکانے لگاتا ہوں۔ تامین کا احتجاج ابھی جاری ہی تھا کہ یکلخت عمر نے تامین کی کمر کے گرد بازو حائل کیا، اور اگلے ہی پل اس کا نازک وجود بازوؤں میں بھرتے ہوئے کندھے سے لگائے وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ سمرانہ بیگم دم بخود کبھی نوٹس کو اور کبھی سیڑھیاں چڑھتے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ نوٹس نے تو ان کے بھی پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ وہ بھلا احتجاج کرتی روتی کی مدد کو کیسے آگے بڑھتی؟ انہیں تو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ عمر تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے، میں تمہارے خلاف… تامین خونخوار انداز میں اس پر جھپٹی تھی۔ تم میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، تم نے جو کرنا تھا تم کر چکی، اب میری باری ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اگر تمہاری رخصتی طریقے سے ہوتی تو اس وقت یہ کمرہ پھولوں سے سجا ہوتا، مگر اب تمہارے کارنامے کی وجہ سے مجبوری ہے۔ اس کے وجود کو جھٹکے سے بیڈ پر گرا تھا، وہ تن سے بولتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازے کو لاک کر کے چابی جیب میں ڈال لی تھی۔ اندر سے مسلسل دروازہ پیٹنے اور چیخو پکار کی آواز نیچے کھڑی سمرانہ بیگم کو بخوبی آ رہی تھی۔ عمر بیٹا یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ میرا تو دماغ پھٹ جائے گا۔ سمرانہ بیگم سیڑھیوں پر بیٹھتی ہوئی دل گرفتگی سے بولی تھی۔ کھلا کا نوٹس اور اس پر عمر کا ریاکشن وہ دیکھ چکی تھی۔ یہ سب کچھ جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں اپنی لاڈلی سے پوچھتی، اس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ کب پوچھتی میں اس سے؟ تم دروازہ کھولو، میں خود اس سے بات کروں گی، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، بہت تماشا دکھا چکی ہیں وہ، اور مزید دیکھنے کی مجھ پہ ہمت نہیں ہے۔ آپ ہرگز کمرے میں نہیں جائیں گی، اس کا دماغ میں خود ٹھکانے لگاؤں گا۔ اتنے پرانے مضبوط رشتے کو اس نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس نے آپ سب کی محبتوں کا بھی لحاظ نہ کیا، میری چاہتوں کا بھی بھرم نہ رکھا، آپ سب کی شے پر ہی اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ خون اشام لہجے میں پھنکارا تھا، اس کا غصہ اشتعال کسی طرح کم نہ ہو رہا تھا۔ مگر بیٹا اس طرح کی سختی ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ، میرا تو دل کٹ رہا ہے اسے اس طرح دیکھ کر۔ تو مجھے اندر جانے دو، میں خود اسے سمجھاؤں گی، انہوں نے فطری ممتا سے مجبور ہو کر کہا۔ تامین انہیں عزیز بھی تو بہت تھی۔ نہیں امی، میں نے کہہ دیا ہے نا کہ آپ اس کے پاس نہیں جائیں گی، اب سمجھنے سمجھانے کا وقت گزر گیا ہے۔ اس نے جتنی منمانی کرنی تھی کر لی، وہ مجھ سے آزادی چاہتی تھی نا، مگر اب میں اسے اپنا پابند بنا کر ہی دم لوں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے کیسے کھلا لیتی ہے، اس نے سابقہ لہجے میں کہا۔ اچھا ادھر آؤ، تم میرے ساتھ چلو، آ جاؤ ساتھ، انہوں نے کچھ سوچ کر کہا، اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے کر آئی تھیں۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بیڈ پر گر پڑا تھا، جیسے تمام توانائیاں، تمام قوتیں صرف ہو گئی ہوں، صرف تھکن ہی تھکن باقی ہو۔ سمرانہ بیگم اس کی کیفیات کو سمجھ گئی تھیں۔ تامین کے لیے اس کے دل میں پنپتے اور جوان ہوتے جذبوں کی بہت گواہ تھی، اسی لیے ایک گلاس ٹھنڈا پانی اسے پلانے کے بعد اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ بیٹا تم جو سختی اس کے ساتھ برت رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو وہ مزید باغی ہو جائے گی، وہ بھی ضد میں ہے اور تم بھی اپنی ضد پر ڈٹ گئے ہو۔ بیٹا اگر تم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اکڑ جاؤ گے تو دونوں ہی ٹوٹ جاؤ گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تم سے خلا کیوں لینا چاہتی ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
اچھا وہ نا سوال پوچھتی ہیں یہ، ٹھیک ہے، بتا نہیں رہی، وہ پوچھتی ہیں کہ تمہیں معلوم ہے وہ تم سے خلا کیوں لینا چاہتی ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، نہیں مجھے کیا معلوم کہ یہ خناس اس کے دماغ میں کہاں سے بھر گیا ہے، اگر معلوم ہوتا تو۔ آہستہ آہستہ اس کا لہجہ نارمل ہوتا جا رہا تھا، اور تم نے معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ شاباش ہے بیٹا، کہتے ہیں کہ غصہ اور اشتعال کبھی کبھی قابل سے قابل بندے کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں، اور ایسا ہی اس وقت تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ تم تو اسے سمجھنے کے دعوے کیا کرتے تھے، پھر تمہارے وہ دعوے کہاں گئے؟ ہاں میں دعوے کیا کرتا تھا، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کی اس حرکت سے مجھے تو لگتا ہے کہ رخصتی کی ٹال مٹول کے پیچھے بھی یہی وجہ ہوگی۔ عمر کا دل بدگمانی سے بھر گیا تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور مرد بھی ہوتا تو اس کے ذہن میں بھی پہلا یہی خیال جڑ پکڑتا، نہیں بیٹا تم خامخواہ بدگمان ہو رہے ہو، میری تامین ایسی نہیں ہے۔ ارے اس کے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے تم کیا جانو، اس کے دل کی ہر دھڑکن تمہارا نام پکارتی ہے، اور تم نہ جانے کس قسم کی باتیں سوچ رہے ہو۔ انہوں نے اسے لتاڑا تھا۔ امی اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ پھر میرا دل بدگمان نہ ہو تو کیا ہو، مگر آپ پھر اس کی طرفداری کر رہی ہیں۔ اس نے شاکی لہجے میں کہا، ہاں میں اس کی طرفداری کر رہی ہوں کیونکہ میرے اور تمہارے سوچنے کے انداز میں فرق ہے۔ میرے نزدیک اس کی یہ حرکت سراسر مجبوری یا پھر کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہے، ورنہ میں اسے جانتی ہوں، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، اور تم اس کی اس حرکت کی وجہ سے غصے میں آ کر اسے یہاں لے آئے اور پھر کمرے میں بند کر دیا۔ میری جان یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری، پریشانی یا پھر غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا کر رہی ہو۔ تم ٹھنڈے دل سے سوچو اور سمجھو، کیا تم نے اس کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے؟ بیٹا عورت تو نرم و نازک احساسات رکھتی ہے، اس سے نرمی اور پیار محبت سے بات کرو، یہی ہمارا مذہب تعلیم دیتا ہے۔ تم نرمی سے تامین سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے۔ میری جان ایسے مسئلے تو ریشم کی مانند ہوتے ہیں، سختی سے مزید الجھ جاتے ہیں، انہیں ہمیشہ نرمی سے ہی سلجھانا چاہیے۔ غصہ اور طیش تو سلجھے مسئلے بھی الجھا دیتا ہے۔ تم پیار سے اس سے خلا لینے کی وجہ پوچھو، اس وقت اسے تمہاری شدید محبت اور اعتماد کی ضرورت ہے تاکہ وہ تم سے وہ سب کچھ شیئر کر سکے جو اس نے تم سے نہیں کہا۔ چندہ رشتے بنتے بہت مشکل سے ہیں، مگر انہیں ٹوٹنے میں ایک پل بھی نہیں لگتا، اور ٹوٹے رشتے انسان کے ادھورے پن کے گواہ ہوتے ہیں، اور تم ایک مکمل انسان ہو۔ تمہیں رشتوں کو توڑنا نہیں بلکہ انہیں جوڑنا اور مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ تم اس سے پوچھو، بات کرو، مگر اس طرح جارحانہ موڈ میں نہیں بلکہ پیار محبت سے اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کرو۔ وہ تمہیں ساری الجھنیں، سارے مسئلے بتا دے گی۔ سمرانہ بیگم کا نرم پھوار سا لہجہ اس کے سینے میں جلتی آگ کو آہستہ آہستہ بجھا رہا تھا۔ وہ دل جہاں کچھ دیر قبل اشتعال تھا، اب وہاں تامین کے لیے پہلے کی طرح نرم سا گوشہ ابھر آیا تھا۔ جی امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کی اس حرکت نے مجھے ایک دم سے اتنا طیش دلا دیا تھا کہ میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھیں۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ اگر میں نے ایک پل کی بھی دیر کر دی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا، بس اسی لیے اسے زبردستی لے آیا۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، جیسے اسے اب واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ اس لیے تو بیٹا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اب اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو، اور ہاں جا کر دیکھو اگر وہ جاگ رہی ہے تو اس سے نرمی سے بات کرنا، مگر جس طرح دروازہ پیٹنا بند ہو گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ شاید تھک کر سو گئی ہے۔ میں ذرا بڑی بھابھی کے پاس جا رہی ہوں، تم نہ جانے اسے کس طرح گھسیٹتے ہوئے لائے ہو، وہ بہت پریشان ہوں گی۔ میں جا کر انہیں تسلی دیتی ہوں کہ فکر نہ کریں، تامین میرے پاس ہے، میں خود اسے صبح آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ انہوں نے جوتا پاؤں میں ڈالتے ہوئے کہا، مگر امی ایک شرط پر، نہ آپ اس کے کمرے میں جائیں گی اور نہ اس سے کسی قسم کی ہمدردی یا پیار جتائیں گی۔ کم از کم اس طرح اس کے بڑے حوصلے پست ہوں گے اور وہ سمجھ جائے گی کہ اس کی اس حرکت سے سب کو بہت دکھ ہوا ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور سمرانہ بیگم اس کی بات سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے چلی گئیں۔ ہاں امی واقعی ٹھیک کہتی ہیں، یقیناً اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ پچھلے 3-4 دن سے وہ کچھ الجھی اور پریشان بھی تھی، کہیں اس نے، وہ سوچتے سوچتے ایک دم چونکا تھا، پھر خود کلامی کے سے انداز میں بولا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اس معاملے کو بہت احتیاط سے ہینڈل کر رہا ہوں، یقیناً کوئی اور وجہ ہوگی، مجھے اس کی پریشانی شیئر کرنی چاہیے، مگر میں نے تو الٹا مشتعل ہو کر اسے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ شاید خلاف توقع کوئی بات سن کر ہر کسی کا ایسا ہی ری ایکشن ہوتا ہوگا، مجھے بھی کہاں توقع تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پر کسی ساتھ وہ مجھ سے اس قسم کا فیصلہ چاہے گی۔ وہ کمرے میں ننگے پاؤں ٹہلتا سوچے جا رہا تھا۔ اب اس کے دل میں غصے اور اشتعال کی جگہ پشیمانی نے لے لی تھی۔ تامین کا عمل لاکھ برا صحیح، مگر میرا رد عمل کون سا اچھا تھا؟
مجھے اس سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی، مگر میں… یہ سمرانہ بیگم کے سمجھانے کا اثر تھا کہ دل کی بدگمانی ختم ہو گئی تھی۔ دل سب کچھ بھول کر نئی لے میں سر الاپ رہا تھا۔ یہ احساس دل میں جاگزیں ہوا تھا کہ وہ آج یہاں موجود ہے، اور انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سمرانہ بیگم جب رضا ہاؤس سے واپس آئیں تو اسے یوں سویا ہوا دیکھ کر سامنے والے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں۔ چونکہ عمر کے کمرے کا دروازہ پیٹنا بند ہو چکا تھا، اس لیے وہ سمجھی کہ تامین بھی سو گئی ہے۔ اب جو بات بھی ہوگی صبح ہوگی، مگر عمر کی جس وقت آنکھ کھلی، گھڑی رات کے 3:30 بجا رہی تھی۔ ٹائم دیکھ کر وہ بالکل غیر ارادی طور پر کھڑا ہوا تھا، پھر اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ کمرہ جو اس کا اپنا تھا اور جہاں آج تامین کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ یہ اضافہ ہنگامی تھا، مگر اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم تھی۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا تو نظر سیدھی سامنے بیڈ پر پڑے اس کے وجود پہ گئی تھی۔ دونوں ٹانگیں اور ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے، باقی سارا جسم بیڈ کے ایک کونے پہ ڈھیر تھا۔ سخت سردی کے باوجود اس کا وجود کسی گرم کپڑے یا کمبل سے بے نیاز پڑا تھا۔ شاید روتے روتے وہ اسی طرح سو گئی تھی۔ دروازہ کھلنے اور عمر کے اندر آنے پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی تھی، یوں جیسے وہ غنودگی میں ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر احتیاط سے اس کے بکھرے وجود کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور پائنتی پر پڑا گرم کمبل کھول کر اسے اڑا دیا، اور خود بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر ندامت سے یک ٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ دل جو کچھ دیر قبل اس کے خلاف بدگمانی سے لبریز تھا، وہ اس وقت نرم گرم جذبات کی آماج کا بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مخصوص مردانہ چمک ابھر آئی تھی۔ اسے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا مشکل تر ہو گیا تھا۔ پانی کے قریب آ کر اپنی پیاس پر بند باندھنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور عمر بھی اس تکلیف دہ عمل سے گزر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ ناک رونے کے باعث سرخ ہو گئی تھی۔ بالوں کی بہت سی بکھری آوارہ لٹوں کو عمر نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا تھا، اور اس عمل کے دوران اپنے دل میں اٹھتے جذبوں کے طوفان کو اس نے کس طرح روکا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ تامین، تم کیا جانو کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ اگر تم جان جاؤ کہ میرے جسم میں آتی جاتی سانسوں کا نام تامین ہے، تو تم کبھی بھولے سے بھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جس سے ہماری جدائی… اس نے دل ہی دل میں اس سے کلام کیا تھا، پھر اپنے جذبات کا گلا گھونٹتا اس کے چہرے پر جھکا اور اپنے تپتے سلگتے ہونٹ اس کی سبیح پیشانی پہ رکھ دیے۔ پیار کی پہلی خوشی، پہلی خواہش، پہلا عملی اظہار اور پہلا لمس تھا وہ، مگر وہ جس کے لیے یہ سب کچھ تھا، وہ تو بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے غنودگی میں بھلا کیا ادراک ہوتا؟ عمر بوجھل دل لیے اس کے کمرے سے چلا آیا۔ دروازے کو دوبارہ بند کرتے ہوئے دل نے کتنی بار سرکشی اور بے ایمانی پر اکسایا تھا، کتنا دل مچلا تھا اس کے نرم و نازک وجود کی نرمیوں کو اپنے بازوؤں میں بھرنے کے لیے، اس کے لبوں کے گداز کو محسوس کرنے کے لیے من کتنا بے قرار ہوا تھا۔ اس کو ایک نظر دیکھنے گیا تھا، صرف اس لیے کہ اسے دیکھ کر سکون سے سو سکے گا، مگر وہاں سے تو درد کی ایک نئی لذت سے آشنا ہو گیا تھا۔ وہ شرن اور قانوناً سر سے پاؤں تک اس کی تھی، مگر اس طرح وہ اسے حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اس کے پیار کی پاکیزگی ہی تھی جو اسے ثابت قدم رکھے ہوئے تھی۔ سینے میں بھڑکتے جذبات کے الاؤ کی بدولت وہ اب سکون سے سو نہ سکتا تھا۔ چلے امی، جلدی سے شاندار سا ناشتہ بنا کر دیں، آپ کی لاڈلی بھوکی پیاسی بیٹھی ہوگی۔ وہ نہا دھو کر بہت نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ پیور کاٹن کے ڈارک گرے قمیص شلوار میں آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں کا گچھا اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہا تھا۔ کل سے اب تک تھکا دینے والی سوچوں نے اس کے ذہن کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا، مگر اب وہ حالات کا نئے سرے سے جائزہ لے کر کچھ سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا، اسی لیے چہکتے ہوئے کچن میں داخل ہوا تھا۔ رات کو دیر سے سونے کے باعث ان سب کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، تم اس بچی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ بھابھی اور شاسمین کل اتنی پریشان تھی، وہ تو میں انہیں جا کر مطمئن کر آئی تھی، اور اگر تمہارے ابو کو معلوم ہو گیا تو سوچو وہ اس بات کا کیا ری ایکشن دیں گے۔ میں تو ساری کی ساری ذمہ داری تم پر ڈال دوں گی، تم میری سنتے ہی کہاں ہو۔ گرم گرم چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی، ارے امی، آپ فکر مت کریں، آپ کی لاڈلی میری بھی تو کچھ لگتی ہے۔ جا رہا ہوں آپ کی بہو کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرانے، بقول آپ کے پیار محبت سے سمجھانے۔ ہاں، جیسے لے کر بھی اتنے ہی پیار سے آئے تھے۔ ان کا لہجہ بدستور تھا۔ میں تو پیار سے لے کر آنے کو کب سے جی جان سے تیار ہوں، مگر آپ کی لاڈلی ہی آنے کو تیار نہیں ہے، تو میں کیا کرتا؟ اچھا یہ بتاؤ، کب تک اسے یوں یرغمال بنا کے رکھو گے؟ انہوں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے
तंज से पूछा और उनके इस तंज ने तो उसे तड़पा ही दिया था। प्लीज़ अम्मी, मैंने उसे कोई यरगमाल नहीं बनाया। उसकी हरकत पर मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं बगैर सोचे समझे इश्ताल में आके उसे ले आया। उसने शर्मिंदगी से कहा, फिर कतई लहजे में बोला, एक बात आप ही मेरी सुन लें, मैं हर तरह से ये मामला हैंडल करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी उसकी वही जिद रही और वो मुझसे खुला लेने पर डटी रही तो मजबूरन मुझे उसे यहाँ रखना पड़ेगा। उसने कतई लहजे में कहा और नाश्ते की टेबल उठाकर आगे बढ़ने लगा। शर्म करो, ये पुलिस वालों के तौर तरीके और पूछगछ के असूल अपने थाने तक ही महदूद रखो तुम। अरे मैं कहती हूँ मुझे बात करने तो तुम बच्ची से। वो गुस्से से बोलते हुए उसके पीछे आई थी। नहीं अम्मी, आप उसके सामने इस वक्त तक नहीं जाएंगी जब तक वो अपने कारनामे को, अपनी गलती को नहीं मान लेती। और अगर आप, वो बात अधूरी छोड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हेलो माय स्वीट हार्ट, क्या हाल है? खादिम आपके लिए नाश्ता लेके आया है। उसने अंदर दाखिल होते हुए सोफे पर बेतरतीबी से बैठी तामीन को देखकर कहा और फिर नाश्ते की ट्रे टेबल पर रख दी। आ जाओ जाने उमर, अम्मी ने तुम्हारे लिए ज़बरदस्त सा नाश्ता बना के भेजा है और ठंडा करके तुम इस नाश्ते का मज़ा ख़राब मत करो। उमर ऐसे बात कर रहा था जैसे कुछ भी ना हुआ हो उन दोनों के बीच। उसका नरम लहजा देखकर कोई भी ना कह सकता था कि रात गुस्से और इश्ताल में वो उमर नहीं बल्कि कोई और था। फिर बड़े इस्तेहकाक से उसने सोफे पर उसके करीब फैल कर बैठते हुए ट्रे अपनी जानिब खिसकाई थी। मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे अपने घर जाना है। तामीन के अंदाजे नशिस्त में कोई तब्दीली ना आई थी। हाँ, अलबत्ता वो दिल जो उमर के रात के जारहाना अज़ाइम की बदौलत थोड़ा सा खाइफ था, अब उसके नरम लहजे पर अंदर ही अंदर मुतमईन हो गया था। पहले नाश्ता तो कर लो, फिर तुम्हें घर भी ले जाऊंगा। उमर ने उसे यूं बहलाया था जैसे शादी के बाद मर्द अपनी बीवियों को बहलाते हैं। मुझे अपना मुकदमा खुद लड़ना होगा। इस तरह चीखो पुकार से कुछ हासिल ना होगा। अगर कुछ हासिल होना होता तो वो हो चुका होता। कितना चीखी चिल्लाई थी मैं, कितना रोई तड़पी थी मैं, मगर कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। किसी ने भी मुझे अपने घर से ज़बरदस्ती ले आने और इस घर में बंद करने पर उमर से बास पुरस ना की होगी। अम्मी, शाज़मीन और तो और चच्ची जान, सबको ही ये दोगला इंसान बेगुनाह लग रहा होगा, मगर मैं भी सबको इसकी करतूत बताऊंगी। इसके चेहरे से पारसाई का निकाब उतार दूंगी। चच्ची जान जो समझती हैं कि मेरा बेटा बड़ा नेक, शरीफ और पारसा है, उन पर भी इसकी असलियत खोल दूंगी। सर झुकाए खामोश बैठी तामीन ने सोचा और फिर सर उठाते हुए फितरी हठधर्मी से बोली, नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे अपने घर जाना है। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इस कमरे से और अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो मुझे। उसने इतना ही कहा था मगर अगले ही पल भरपूर जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा था कि एक लम्हे को तो वो तेवरा ही गई थी। क्या कहा तुमने? हाँ बोलो, आज़ाद कर दूं तुम्हें, यही कहा है ना तुमने? वो गज़बनाक होकर उसकी जानिब बढ़ा था। उसका तेवर देखकर तामीन एक लम्हे को डगमगाई थी, मगर फिर उसी हठधर्मी से चीख उठी, हाँ आज़ाद कर दो मुझे, नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। एक दोगले धोखेबाज इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं। गम गुस्से की इंतहा में उससे बोला ही नहीं जा रहा था। कौन दोगला और धोखेबाज इंसान है? उसकी बात ने उमर को चौंकने पर मजबूर कर दिया। तुम दोगले और धोखेबाज इंसान हो। तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे और तुम्हारी नई मसरूफियत से नावाकिफ हूँ? शीबा हसन, यही नाम है ना तुम्हारी नई मसरूफियत का? ओह, शीबा हसन का नाम सुनकर बस वो एक पल को ठिठका था। अब ये मत कहना उमर हयात कि तुम इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानते, क्योंकि इस नाम की लड़की के साथ मैं खुद तुम्हें देख चुकी हूँ। उस दिन जब मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम उस वक्त इस लड़की के साथ बात कर रहे थे ना, और मैंने तुम्हारी सारी बातचीत सुन ली थी, मगर फिर भी उमर, फिर भी मैंने अपनी कानों सुनी बात को झुटला दिया था। मेरा एतमाद, मेरा एतबार इतना कमज़ोर ना था कि एक पल में टूट जाता, मगर उस दिन तारिक रोड पर खुद अपनी आंखों से मैंने जो कुछ देखा है, उसके बाद मोहब्बत की जिस मंजिल का पता बताकर मुझे अपनी हमराही में लेकर चलने का जो वादा तुमने मुझसे किया था, वो वादा तुम निभा उस शीबा हसन के साथ रही हो। फिर भी कह रहे हो कि कौन धोखेबाज? बताओ, क्यों मेरे एतमाद को रेजा रेजा किया तुमने? क्यों मुझे धोखा देते रहे? जब तुम्हारी मंजिल ही वो शीबा हसन थी तो फिर क्यों मुझे इस मंजिल तक पहुंचने के सुहाने ख्वाब दिखाते रहे? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्यों मेरे अंधे एतमाद का खून किया? बोलो क्यों? बोलते बोलते उसकी आवाज़ पर आ गई थी। बस वो पूरी शिद्दत से, हाय अल्लाह, मुझे क्यों हंसी आ रही है? कोई हंसी वाला सीन नहीं है। वो पूरी शिद्दत से हाथ उठाकर बोला था, लहजे में कल वाली घन गरज आ गई थी। मैं बहुत सुन चुका हूँ तुम्हारी बकवास। एतमाद और एतबाद ही लफ्ज़ बोले थे ना तुमने,
मत नाम लो मेरे सामने इन लफ्ज़ों का। पहले तुम इन लफ्ज़ों के मायने खुद तो समझ लो, फिर मुझसे बात करना। तुम्हारे एतबारो एतमाद का खून मैंने किया है या खुद तुमने? तुम्हारे एतबारो एतमाद का खून किया है। बोलो, जवाब दो मेरी बात का। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार होता ना तो यूं कुछ भी अपनी आंखों से देखकर मेरे किरदार के बारे में कहानी ना घड़ के बैठ जाती, बल्कि अगर कुछ देख भी लिया था तो आकर मुझसे पूछती तो सही कि इसका तुम्हें पूरा हक था, मगर नहीं, तुमने भी वही किया जो कोई भी आम सी लड़की ऐसा देखने पर करती है। फिर मैं तुम्हें क्यों बहुत खास समझता रहा? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आज खुद पर। मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तुम? बहुत बुरा किया है तामीन, तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है। तुम शीबा हसन को मेरे साथ देखकर मुझसे पूछती तो सही कि हकीकत क्या है। हाँ, मेरी नई मसरूफियत का नाम शीबा हसन है, मगर इस मसरूफियत की नोयत तो पूछती मुझसे। गुस्से से मुट्ठियां भींचे, चेहरे पे तनाव की कैफियत लिए वो उसकी जानिब मुड़ते हुए अंगारे बरसाते लहजे में कह रहा था। उसके हाथ आहिनी शिकंजे की मानंद तामीन के कंधों को जकड़े हुए थे। रात के मुकाबले में उसका मूड और मसाज दोनों बहुत ज़्यादा बरहम थे। वो उसके बिगड़े तेवर देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। कितना मान था मुझे तुम पर कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा जानती हो, सबसे ज़्यादा समझती हो। अपनी नस नस में दौड़ते लहू की मानंद समझता था मैं तुम्हें, मगर तुम, मेरे जज्बात, एहसासात, मेरी ख्वाहिशें सबसे वाकिफ थी तुम। मेरे बुलंदो बांग दावों को तुमने इतना बोधा और कमज़ोर समझ लिया था कि यह एहसास ज़िया मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, उसका सेल फ़ोन बज उठा। यस सर। दूसरी तरफ शायद किसी अफसर का फ़ोन था। तभी ऑफिशियल लहजे में कहता वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो गया। जी सर, आप बेफिक्र रहें, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। दूसरी तरफ से जारी हदायत सुनते ही उसने कहा और फिर सेल फोन ऑफ करने के बाद जेब में डाल दिया। एक निगाह गलत उस पर डालता वो बहुत उजलत में कमरे से निकला था। समराना बेगम, जो कि फितरी मोहब्बत से मगलूब होकर यहाँ तक चली आई थी, अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनकर उनके पांव तले से ज़मीन सिरक गई थी। उमर और किसी और लड़की, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं, मेरा उमर ऐसा नहीं हो सकता। खुद कलामी के से अंदाज में वो बुड़बुड़ाई थी। उन्हें अपने कानों पर कतई यकीन नहीं आ रहा था और इससे पहले कि वो खुद को संभालती अंदर दाखिल होती कि कमरे में से निकलती तामीन ने उन्हें देख लिया और फिर अगले ही पल वो उनके गले लगी बुरी तरह रो रही थी। चच्ची जान, मेरा यकीन करे, मैंने खुद उमर को उस लड़की के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ी से बात करते सुना था। और सुर्ख होती आंखें, मतूरम चेहरा लिए वो उन्हें कह रही थी। चेहरे पे आंसुओं के मिटे मिटे निशान, उलझी बिखरी जुल्फ़ें उसके जहन की बिखरी हालत और दिली सदमे का पता दे रहे थे। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी, हारने का दुख शायद इंसान को इसी तरह शिकस्ता कर देता होगा जिस तरह इस वक्त तामीन थी। ये भी तो हो सकता है बेटा कि वो किसी और से बात कर रहा होगा और तुमने समझ लिया कि उन्हें तामीन की बात पर किसी तौर पर यकीन न आ रहा था। न जाने वो ऐसा कहते हुए खुद को यकीन दिला रही थी या तामीन को। चच्ची जान, अगर मैं अपने कानों सुनी बात जुटला भी देती तो उसका क्या करती जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। बात करते करते उसकी आवाज़ बैठ गई थी। मैंने खुद उमर को देखा उस लड़की के साथ, वो इतनी बेतकल्लुफ़ी से उसके साथ। बोलते बोलते वो चुप हो गई थी, मगर रोना बदस्तूर जारी था। समराना बेगम उसकी कैफियत को अच्छी तरह समझती थी। वो जानती थी कि तामीन जैसी लड़की उमर के बारे में इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह रही है। यकीनन कोई बात है जिसने उसे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है, मगर क्या करती कि दिल ये भी मानने को तैयार न था कि उनका उमर और किसी और लड़की के साथ। तामीन के लिए उसके दिल में मौजूद मोहब्बत से वो नावाकिफ़ तो ना थी, फिर ये सब कुछ। अच्छा तुम रो तो मत, मैं बात करूँगी उमर से। उन्होंने न जाने उसे तसल्ली दी थी या खुद को। नहीं चची जान, कुछ भी कहने सुनने का वक्त अब गुजर गया है। रिश्ते ज़बरदस्ती निभाए जा सकते हैं, मगर मोहब्बतें ज़बरदस्ती निभाई नहीं जा सकती, और मैं अपनी मोहब्बत को मज़ीद रुस्वा नहीं कर सकती। दोनों हाथों की हथेलियों से अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ती वो बोली, मेरी जान, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, मगर जब तक कोई भी बात वाजिया या उमर का वाजिया रद्द अमल हम लोगों के सामने नहीं आ जाता, तुम किसी से इस बारे में कोई बात नहीं कहोगी। बाकी इस बात की तय तक पहुंचना मेरा काम है, मगर इस वक्त तुम मेरे साथ चलो। वहाँ भाभी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान होंगी। रात को मैं उन्हें तसल्ली तो दे आई थी, मगर अब सुबह हो गई है और वो तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही होंगी। उन्होंने उसका हाथ थाम कर उठाते हुए कहा, और फिर अभी वो मुंह हाथ धोकर अपने घर जाने के लिए खड़ी ही हुई थी कि इतने में शाज़मीन और शगुफ्ता बेगम चली आई थी। थैंक गॉड आपी, आप खैरियत से हैं। मगर रात उमर भाई के तेवरों से लग रहा था कि वो आपको उसे यूं इत्मीनान से समराना बेगम से बातें करता देखकर शाज़मीन ने शरारत से कहा, बुरी बात शामी, ऐसे नहीं कहते।
سمرانہ بیگم نے تنبیہ کی، تامین یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ اور عمر پتہ نہیں تم دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ تم دونوں نے تو رات سے مجھے پریشان کر رکھا ہے، آخر بتاؤ بھی بات کیا تھی؟ شگفتہ بیگم نے تنک کر بلاخر پوچھ ہی لیا۔ بات کیا ہونی تھی بھابی؟ اصل میں تامین کی دوست نے مذاق ہی مذاق میں تامین کی طرف سے عمر کو خلا کا نوٹس بھیج دیا تھا، اور عمر ایسا بے وقوف کہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر غصے سے اسے کھینچتا ہوا لے آیا۔ بات تو ان دونوں کے بیچ رات کو ہی کلیئر ہو گئی تھی، مگر میں نے ہی تامین کو روک لیا تھا۔ اس کے کچھ بھی بولنے سے قبل سمرانہ بیگم اسے نظروں ہی نظروں میں خاموش رہنے کا اشارہ کرتی خود بول پڑی۔ بات سمجھانے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ تامین تمہیں ایسی لڑکی سے دوستی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے جو مذاق میں دوسروں کے گھر اجاڑنے سے بھی باز نہ آتی ہو۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں جو ایسی لڑکی سے دوستی کی؟ تامین کے کلاس لینے کی باری اب شگفتہ بیگم کی تھی۔ خود پر ضبط کرتی وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی ڈانٹ سنتی رہی تھی کہ اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ زندگی بہت بے کیف ہو گئی تھی، کوئی خوشی کوئی خواہش کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ہر خوشی کا نام عمر تھا، اس کی ہر خواہش عمر سے شروع ہو کر عمر پر ہی ختم ہوتی تھی۔ اور اب جب عمر نے اس کے ساتھ بے وفائی کرتی تھی تو لگتا تھا جیسے زندگی میں کوئی رنگ ہی نہ رہا ہو، بہت گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس بات کو 2 دن ہو گئے تھے، اور ان 2 دنوں میں عمر نے نہ ہی کسی قسم کا فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی وہ خود آیا تھا، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر تڑپا رہی تھی، گویا اپنے کیے پر اسے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا کوئی پشیمانی نہ تھی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا عمر؟ کیوں مجھے بے وفائی کی دلدل میں دھکیل دیا؟ کھڑکی کے پٹ سے ماتھا ٹیکے وہ باہر صحن میں یک ٹک دیکھتے ہوئے بے اختیار رو دی تھی۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہ تھا، آج سنڈے تھا، چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے چونکہ شاسمین گھر پر ہی تھی، اس لیے شگفتہ بیگم اسے لے کر قریبی مارکیٹ تک گئی تھی ضروری سامان کی خریداری کے لیے، اور وہ گھر میں اکیلی اپنی قسمت کی بدنصیبی پر ماتم کر رہی تھی۔ عمر کی بے وفائی اسے اندر ہی اندر تڑپا رہی تھی، اگرچہ اس کی خاموشی کو شگفتہ بیگم اور شاسمین نے محسوس کیا تھا، اور ان کے پوچھنے پر اس نے انہیں ٹال دیا تھا کہ ایک کیس کی وجہ سے الجھن کا شکار ہوں۔ دوسری طرف رضا ہاؤس میں روزانہ چکر لگانے والے عمر کی غیر حاضری کو بھی سب نے ہی محسوس کیا تھا، اور اس سے باز پرس کرنے پر اس نے مصروفیت کا بہانہ کر دیا تھا۔ دونوں کے الجھے رویے سب کے لیے پریشانی کا سبب تھے، مگر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہ تھے۔ چچی جان، آپ تو کہہ رہی تھیں کہ میں عمر سے بات کروں گی، مگر آج 3 دن گزرنے کے باوجود بھی آپ نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ کیا آپ بھی عمر کی خودسری کے آگے ہار گئی ہیں؟ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑی کی صورت بہہ رہے تھے۔ مان فون کی بیل بجی تھی۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ فون اٹینڈ کی جانب بڑھی تھی۔ ہیلو؟ رونے کی وجہ سے بھاری ہوتی آواز کے ساتھ اس نے بمشکل ہیلو کی۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف احسن نے آواز پہچان کر کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں احسن بھائی، آپ سنائیں آج کیسے یاد کیا؟ اپنے لہجے کو زبردستی فریش بناتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ اصل میں پچھلے 2 گھنٹے سے عمر کو ٹرائی کر رہا ہوں، اس کا سیل فون آف ہے اور ان کا لینڈ لائن نمبر بھی بزی جا رہا ہے۔ کائنڈلی آپ جا کر دیکھ آئیں کہ موصوف کہیں ابھی تک خواب خرگوش کے مزے تو نہیں لے رہے، یا پھر مجھے چکما دے کر خود کہیں اور نکل گیا ہے۔ عجیب گھامڑ انسان ہے، اتنی بڑی خوشی ملی ہے مگر نہ جانے کیوں بجھا سا ہے۔ ایک بار بھی میں نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی ہے، اگرچہ اس کی جگہ میں ہوتا نا تو مارے خوشی کے نہ جانے کیا کچھ کر ڈالتا۔ احسن ایاز کی یہ عادت تھی کہ بولتا تھا تو نان سٹاپ بولتا چلا جاتا، اگرچہ ان دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے مگر گہری دوستی ہونے کی بدولت ان میں خوب بنتی تھی۔ خوشی؟ کون سی خوشی؟ دھک دھک کرتے دل اور لرزتے کانپتے وجود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ دل انجانے خدشوں کا سوچ کر سینے کے پنجرے میں بری طرح پھڑپھڑایا تھا۔ ارے آپ کو نہیں بتایا؟ پھر آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں احسن بھائی، مجھے نہیں معلوم، پلیز آپ بتائیں نا کہ اس کا پورا وجود کان بن گیا۔ بھائی عمر کی پروموشن ہو گئی ہے، اتنے خطرناک اور اہم کیس کو اس نے اتنی ہوشیاری اور بہادری سے ہینڈل کیا ہے کہ نہ صرف ہمارا ڈپارٹمنٹ بلکہ افسران بالا تک حیران رہ گئے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ نے بڑی اسکرین پر ان ہونے والی نئی اداکارہ شیبہ حسن کو دیکھا ہے؟ اس نے رک کر اس سے پوچھا۔ ہاں، کیا ہوا اسے؟ اسے اس وقت احسن پر بے طرح غصہ آ رہا تھا جو پہیلیاں بجھوائے جا رہا تھا۔ ابھی تو اسے کچھ نہیں ہوا مگر جلد ہی اس کے ساتھ بہت کچھ ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ ابھی تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے مگر جلد ہی پولیس اس کا ریمانڈ لے گی۔ کیا مطلب؟
شیبہ حسن جیل کی سلاخیں؟ آپ پوری بات بتائیں نا۔ وہ جتنی بیتاب تھی یہ سب کچھ سننے کے لیے، احسن اتنا ہی اسے بے چین کر رہا تھا۔ اوفو بھابھی، ہم پولیس والے تو بال کی کھال نکالنے میں مشہور تھے ہی، مگر آج پتہ چلا کہ یہ وکیل حضرات بھی کچھ کم نہیں ہوتے۔ دوسری طرف وکلا پر تبصرہ کیا گیا۔ پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے گویا ہوا، اصل میں شیبہ حسن کا تعلق چندہ بائی کے کوٹھے سے تھا، اور چندہ بائی کے تعلقات بڑے بڑے با اثر لوگوں سے تھے۔ بڑے بڑے سیاستدان ان کی مٹھی میں تھے، اور یہ ان سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی پشت پناہی ہی کرتی تھی پشت پناہی ہی تھی کہ بظاہر ناچنے گانے والا اڈا در حقیقت میں چندہ بائی کی بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ان میں بے سہارا اور مجبور لڑکیوں کو جھانسا دے کر بیرون ملک فروخت سے لے کر ہیروئن کی اسمگلنگ تک شامل تھی۔ بہت سے بڑے بڑے نام ان کے ساتھ شامل تھے، جن پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ CIA کے کئی افسران اس کیس کے سلسلے میں ثبوت حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے تھے، کیونکہ چندہ بائی کوئی معمولی عورت نہ تھی، بہت شاطر اور چالاک تھی۔ اس لیے CIA کے کئی افسران کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ تبھی عمر کے پرزور اصرار پر افسران نے بالا نے یہ کیس عمر کو سونپ دیا۔ جناب عمر نے شیبہ حسن کو اپنا مہرہ بنا کر تمام ثبوت حاصل کر لیے، اور عمر کی اصلیت سے بے خبر بیچاری شیبہ حسن نے محبت کے اس جھوٹے کھیل میں خود کو بربادی کی طرف دھکیل دیا۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے عمر کے اس قدم کو نہ صرف افسران بالا نے سراہا بلکہ اس کی پروموشن بھی کر دی گئی۔ آپ نے شاید اخبار نہیں پڑھا، اس گروہ کی تمام خفیہ سرگرمیوں کا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا ہے عمر نے۔ بس پھر اسی خوشی میں ہم نے اسے ٹریٹ مانگی تھی، مگر لگتا ہے جناب ہمیں چکما دے گئے ہیں، مگر میں بھی اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ سنجیدگی سے تمام بات اس کے گوش گزار کرتا وہ نہ جانے مزید کیا کچھ کہے جا رہا تھا، مگر وہ سن ہی کب رہی تھی۔ حقیقت سے اٹھتے اس پردے نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ شیبہ حسن سے عمر کا تعلق ایک کیس کو ہینڈل کرنے کی ایک کڑی تھی، اور میں نے سمجھا کہ اس کا پورا وجود شرمندگی اور ندامت سے پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ آپ نے شاید اخبار نہیں پڑھا۔ احسن کے الفاظ اس کے قریب ہی گونجے تھے، تبھی اس نے فوراً ٹیبل پہ پڑا رول کیا ہوا اخبار اٹھا لیا۔ اخبار میں جا بجا اس گروہ کی خفیہ سرگرمیوں کا ذکر تھا، اور ان میں شیبہ حسن کا نام بھی شامل فہرست تھا۔ اف، یہ میں کیا کر بیٹھی؟ اسے اس دن کی عمر کی بات یاد آ رہی تھی جب وہ ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میرے اللہ، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں پہ گرا لیا۔ مجھے عمر سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ دماغ نے دلیل دی، لیکن کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اگلے ہی پل دل کا وسوسہ زبان پہ آ گیا۔ کتنی بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، اسے شیبہ حسن کے ساتھ دیکھ کر مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کی بابت عمر سے پوچھ گچھ کرتی، مگر میں نے بجائے کچھ پوچھنے کے سیدھے کھلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ اپنی ذات پر میری طرف سے ملنے والی اس بے اعتباری نے اسے پوری طرح توڑ دیا ہوگا، مگر اس سب میں میرا قصور کیا تھا؟ اس کی محبت کی شدت نے ہی مجھ سے یہ سب کچھ کروایا تھا، اور اب اس کی محبت کی طاقت ہی مجھے اس سے معافی مانگنے اور اسے منانے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب جب ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں تو وہ جہاں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، وہاں تھوڑی سی خوفزدہ بھی تھی کہ نہ جانے غصے میں عمر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ خلا کے نوٹس پر اس کے ریاکشن کا سوچ کر وہ ایک بار پھر اندر ہی اندر اس سے خائف ہوئی تھی، مگر پھر کچھ سوچتی ہمت کرتی وہ حیات ولا چلی آئی تھی۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز اسے مل گیا تھا، بظاہر ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر ذہن اس کا کہیں اور تھا۔ بڑی ہوئی شیو، بکھرے بال اور لباس کی بے ترتیبی اس کے الجھے ذہن اور بکھری سوچوں کی گماس تھی۔ آنکھوں کی سرخی اور ہاتھ میں ادھ جلا سگریٹ دونوں اس کے رجگوں کے گواہ تھے۔ اسے اس کے حال میں دیکھ کر تامین کا دل کٹنے لگا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی، لب کچلتی وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی تھی۔ غلطی اس کی تھی سو معافی بھی اسے ہی مانگنی تھی، وہ ناراض تھا سو منانے میں پہل بھی اسے ہی کرنی تھی۔ محبت کے خول میں اگر انا آ جائے تو وہ اس خول میں دراڑیں ڈال دیتی ہے، اور تامین ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ عمر اور اپنی محبت کے اس خول کو وہ اپنی چاہت سے مزید مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری عمر، صوفے کی بیک پر رکھے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا تھا، مگر دوسری طرف اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں اجنبیت اور ناگواری کی لہر تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اوہ، اب سمجھا، تمہیں اپنے بھیجے ہوئے نوٹس کے جواب کا انتظار ہوگا۔ بے فکر رہو، 2-4 روز میں تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ سلگتے لہجے میں گہرا طنز کرتے ہوئے اس نے کہا، نہیں عمر پلیز، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری،
پر اعتماد لہجے میں بھری عدالت اور جج کے سامنے دلائل دینے والی تامین اس وقت عمر کے سامنے اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے بے اختیار رو دی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس اسے سر سے پاؤں تک شرمندگی کی دلدل میں دھکیل گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تامین رضا کہ رشتوں میں محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ محبت سے زیادہ ضروری چیز اعتبار اور اعتماد ہے، اور تم نے۔ وہ نہ جانے مزید کیا کہنے جا رہا تھا کہ اسی پل فون کی بیل بج اٹھی اور وہ فون سننے لگا۔ فون سننے کے بعد ریسیور رکھتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کی اس اجنبیت اور بیگانگی نے تامین کو مزید ہراساں کر دیا تھا۔ ضبط کی تمام حدیں دم توڑ گئیں تو وہ سمرانہ بیگم کے سینے میں منہ چھپا کر بے اختیار رو دی، کیونکہ ایک وہی تھی جو ان دونوں کے بیچ ہونے والے جھگڑے سے واقف تھی۔ یہ احساس ہی اسے ہر پل کچوکے لگا رہا تھا کہ عمر اس سے ناراض ہے۔ اس نے فون پر اس سے معافی مانگنی چاہی تھی، مگر وہ اس کی آواز سنتے ہی فون کاٹ دیتا تھا۔ سامنا ہونے پر جلد بازی کا مظاہرہ کرتا وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر جاتا تھا۔ اس کا سخت دو ٹوک انداز اسے کسی قسم کی جرأت کرنے کا مظاہرہ کرنے سے روک رہا تھا۔ تبھی وہ بے اختیار سمرانہ بیگم کے گلے سے لگی انہیں ہر اس بات سے باخبر کرتی چلی گئی کہ جس سے وہ خود اچھی طرح واقف تھی، مگر عمر کے دو ٹوک رویے نے انہیں بھی خاموش کر دیا تھا۔ تبھی انہوں نے تامین سے اب تک کسی قسم کی بات نہ کی تھی، مگر اب جب وہ خود ہر بات سے باخبر ہو گئی تھی تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، دیکھو تامین، اس میں صرف قصور تمہارا ہے۔ جب تم نے عمر کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سنا تھا یا دیکھا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود اس کے پاس آتی اور اس سے باس پرس کرتی، کیونکہ یہ تمہارا حق تھا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی تمام باتیں سننے کے بعد وہ بہت رسان سے کہہ رہی تھی، یہ غلط ہے چچی جان، مجھ سے جب نیلم امتیاز نے عمر اور شیبہ حسن کی بابت بات کی تھی تو میں اسی رات عمر کے پاس آئی تھی شیبہ حسن کی بابت پوچھنے، مگر میری بدقسمتی کہ عمر اس وقت بھی شیبہ حسن سے ہی سیل فون پہ بات کر رہا تھا، اور پھر مجھے دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ تب میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا تھا، بلکہ ایک طرح سے مجھے ٹال دیا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی میں نے نوٹ کیا کہ اس کی توجہ میری ذات سے ہٹتی جا رہی ہے۔ اس کا رویہ مجھے بدلا بدلا محسوس ہونے لگا، اور پھر جس دن میں نے انہیں بے تکلفی سے ایک ساتھ دیکھا اس دن میری برداشت جواب دے گئی۔ شاید میری محبت کی انتہا یہ سب کچھ برداشت کرنے سے قاصر تھی۔ پر روتے ہوئے بتا رہی تھی، آنسو تواتر سے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ اس کی سسکیوں بھری آواز گیلری سے اندر آتے عمر کو ساکت کر گئی تھی۔ اس کا رونا اسے بری طرح بے چین کر گیا تھا۔ دل اس سے کتنا ہی بدگمان سہی، مگر کرتا تو بے انتہا محبت ہی تھا نا، اور محبت میں محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ایک آنسو بھی دل کو بے چین کرنے کو کافی ہوتا ہے۔ اچھا اب رو رو کہ خود کو ہلکان مت کرو، پہلے ہی ٹینشن لے لے کر اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ عمر آتا ہے تو میں اس کی بھی خبر لیتی ہوں۔ اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا ہے تم دونوں نے۔ غلطی صرف تمہاری ہی نہیں ہے بلکہ وہ بھی برابر کا قصوروار ہے۔ اگر اسے اس طرح کے کسی کیس کو ہینڈل کرنا ہی تھا تو اسے پہلے تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ساری بات تمہارے علم میں لاتا تاکہ تمہارا دل مطمئن رہتا، پھر جو مرضی کرتا رہتا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ برہم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ فون کی بیل تواتر سے بج رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ تامین آ کر ریسیور اٹھاتی شگفتہ بیگم نے ریسیور اٹھا لیا، مگر دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ بے اختیار چیخ اٹھی، عمر کا ایکسیڈنٹ؟ مگر عمر، ان کی آواز لرز گئی۔ ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ عمر کے ایکسیڈنٹ کا سن کر وہ تیزی سے فون کی جانب بڑھی تھی۔ ہاں شامیر بھائی، عمر کہاں ہے؟ کب ہوا تھا؟ جی میں سن رہی ہوں، کون سے ہسپتال ہیں؟ تامین شامیر سے سوال جواب کر رہی تھی، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ سمرانہ بیگم کی جانب بڑھی تھی جو شگفتہ بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ چچی جان پلیز خود کو سنبھالیں، وہ ٹھیک ہوگا، میرا دل گواہی دیتا ہے چچی جان کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ سمرانہ بیگم کے قریب بیٹھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ضبط کا دامن مضبوطی سے تھامے وہ انہیں تسلی اور دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ دل تو اپنا بچا رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کے روئے۔ ہسپتال پہنچ کر ریسیپشن پر عمر کے متعلق پوچھ کر وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی بے بسی سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ آتی جاتی سانسیں عمر کی زندگی کی دعا کر رہی تھیں، اے اللہ میری اتنی سی غلطی کی اتنی کڑی سزا مت دینا، میں تیری ادنا سی بندی ہوں، مجھے اپنی رحمت سے مایوس مت کرنا، مجھ پہ اپنا کرم کرنا۔ اے خدا میرے عمر کو زندگی عطا فرما دے، میری زندگی بھی عمر کو دے دے۔ وہ بے آواز روئے جا رہی تھی، آنسو اس کے گال بھگوتے ہوئے قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ پلیز آپی آپ تو حوصلہ رکھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بے اختیار ہو کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کرتی، شاسمین کی آواز اسے حواسوں میں لے آئی۔
उसी पल ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर शाहमीर का चेहरा नज़र आया। शाहमीर बेटा, मेरा उमर कैसा है? ज़्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? वो ठीक तो है ना? समराना बेगम बड़ी बेसब्री से उसका बाजू थामे पूछ रही थी। प्लीज़ आंटी हौसला रखें, वो ठीक है, अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। ऑपरेशन कामयाब हुआ है, आप दुआ करें कि जल्द ही उसे होश आ जाए। डॉक्टर शाहमीर ने उनके नहीफ से वजूद को घेरे में लेते हुए तसल्ली दी। फिर उन्हें बेंच पर बिठा के एक नज़र सबके चेहरों पर डालते हुए वो तामीन से बोला, ये क्या भाभी, आप भी रो रही हैं? अरे आप तो बहुत बहादुर हैं, पूछें जल्दी से अपने आंसू। कह रहा हूँ ना कि वो बिल्कुल ठीक है, बस ज़रा सा एक्सीडेंट हुआ था, जल्द ही उसे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर शाहमीर के कहने पर तामीन ने जल्दी अपने बहते आंसू साफ किए थे। शामीर भाई, वो हम उससे मिल तो सकते हैं ना? धड़कते दिल के साथ उसने बहुत आस से पूछा। अभी नहीं भाभी, अभी कुछ देर सब्र करें, जैसे ही उसे रूम में शिफ्ट करेंगे आप उसे देख लेना, मगर कुछ देर सब्र कर लें। डॉक्टर शाहमीर तसल्ली देकर दूसरी जानिब चले गए थे और उनके जाते ही तामीन ज़ब्त का दामन छोड़ बैठी। बेंच पे बैठी हुई समराना बेगम के कदमों में बैठते हुए वो बेइख्तियार रो दी। चच्ची जान, मैं आपकी मुजरिम हूँ, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, मैं बहुत बुरी हूँ चच्ची जान। उनके घुटने पर वो अपना सर रखे बेबसी से कहे जा रही थी। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से तुम किसी की मुजरिम नहीं हो, जो जैसा होना लिखा होता है वैसा ही होता है। हम अपनी तकदीर के लिखे से लड़ नहीं सकते। शुक्र करो बेटा कि अल्लाह ने उसे नई ज़िंदगी दी है और तुम रो कर नाशुक्री कर रही हो। जल्दी से अपने आंसू साफ करो। वो देखो, शाहमीर इधर ही आ रहा है, वो क्या सोचेगा? उन्होंने उसे अपने कदमों से उठाकर सीने से लगा लिया। करीब बैठी शगुफ्ता बेगम ने रुमाल से उसका चेहरा साफ किया और करीब से गुजरती एक नर्स से पानी मंगवाकर उसे पिलाया। फिर जल्द ही उमर को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उमर मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? जैसे ही उसे होश आया समराना बेगम उसके वजूद पर झुकते हुए बोली थी। बेताबी का यही मुजाहरा शगुफ्ता बेगम ने भी किया था। पूरे ख़ानदान की कुल कायनात और वारिस उमर ही तो था। अगर उसे कुछ हो जाता तो इससे आगे घर का कोई फ़र्द ना सोच सका था। समराना बेगम ने उस पर मोहब्बत भरे बोसों की बारिश कर दी थी। उमर ने नीम व निगाह कमरे में मौजूद तमाम अफराद पर डाली और वो दुश्मन जहाँ उसे अपने सराहने खड़ी, आंखों में नदामत के साथ साथ दुख, तकलीफ़ और परेशानी के मोती सजाए नज़र आ गई थी। तभी डॉक्टर शाहमीर चला आया। उमर का चेकअप करने के बाद उन सब की तरफ मुड़ते हुए बोला, आंटी, ऐसा है कि रात को यहाँ पर इतने अफराद को रहने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए आप अब घर चली जाएं। उमर अब काफ़ी बेहतर है और फिर मैं भी रात को यहाँ पर होऊंगा। कहने को शाहमीर ने कह दिया था, मगर घर जाने को कोई भी तैयार न था। तब बड़ी मुश्किल से शाहमीर ने उन्हें घर जाने पर रजामंद किया था और सिर्फ तामीन को वहाँ ठहरने को कहा था। खुद उन सब को घर छोड़ने के बाद वो वापस ड्यूटी पर आ गया था। सूरज आसमान की स्याह चादर का सीना चाक करके नमूदार हुआ था। रात भर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और नर्सें इस वक्त अपने अपने घरों को जा रही थीं और ड्यूटी की अंजाम दही के लिए स्टाफ आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहा था। उमर मस्कन दवाओं के ज़ेरे असर गनूदगी में था। एक्सीडेंट से बाईं टांग में फ्रैक्चर हो गया था। सीने, गर्दन और दाएं बाजू पर भी चोटें आई थीं। दाईं तरफ माथे पर खून से रंगीन पट्टी तामीन को अंदर ही अंदर तड़पाए जा रही थी। नींद से जागते हुए उमर ने बेड के करीब कुर्सी पर बैठे उस वजूद को देखा था जो रात भर से इसी तरह एक पोजीशन में बैठी रही थी। रात से अब तक जब भी उसकी आंख खुली थी, हर बार उसने उसे रोते हुए ही देखा था। उसके आंसू उसे अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। वो अपनी गलती पर या गलतफहमी पर इस हद तक पशेमा और नादिम थी कि अब तो उमर को भी अपना गुस्सा और इश्तियाल बेजा लग रहा था। उसे इस तरह टूट कर रोते हुए उसने कब देखा था, मगर वो इस वक्त उसे चुप करवाने का कोई मोहब्बत भरा मुजाहरा भी ना कर सकता था। तभी सर हिलाते हुए हल्का सा कर रहा था और वो जो मुसलसल रोने में मगन थी अपना आप भूल कर उसके चेहरे पर झुक गई थी। अभी उसने उमर की पेशानी पर हल्के से हाथ रखा ही था कि उमर ने पट से आंखें खोल लीं और उसे यूं आंखें खोलता देखकर न जाने तामीन को क्या हुआ कि उसके सीने पर सर रखते हुए वो बेइख्तियार रो दी थी। इर्द गिर्द से बेनियाज वो सिर्फ रोने में मसरूफ़ थी। तामीन यार, क्यों रोकर मेरे ज़ब्त को कमज़ोर बना रही हो? मैं तो तुम्हें चुप करवाने के लिए कोई मोहब्बत भरा मुजाहरा भी नहीं कर सकता। उसने अपना बायां हाथ उसके बालों में फेरते हुए मध्यम आवाज़ में शोखी से कहा था। वो शोखी जो उसके मजाज का हिस्सा थी।
تمام تکلیفوں کو بلائے، اس کے لیے یہی احساس کافی تھا کہ اس وقت تامین اپنی فطری شرم و حیا کو بلائے، اس کے سینے پر سر رکھے، اس کے بہت قریب ہے۔ عمر آپ ناراض تو نہیں ہیں نا مجھ سے؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ عمر کو یوں بولتا دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا، اور وہ جو ہمیشہ اسے تم کہہ کر مخاطب کرتی تھی، نہ جانے منہ سے کیسے آپ نکل گیا تھا۔ ظاہر ہے جان من، جب تم احترام کے ساتھ ساتھ اتنی محبت کا مظاہرہ کرو گی تو کون کافر ہوگا جو تم سے ناراض رہ سکے گا؟ ویسے تمہارے لیے ایک ضروری اطلاع ہے، پرسوں میری بابا جان سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1-2 دن تک پاکستان پہنچ جاؤں گا اور پھر انشاءاللہ نئے سال کی ابتدا میں ہی ہم دونوں حقیقی معنوں میں ایک ہو جائیں گے۔ نیا سال ہمارے ملن کا سال ہوگا۔ شوخی اور تر و تازگی سے بولتا وہ تامین پر انکشاف کیے جا رہا تھا، اور اس کی بات سن کر تامین بے اختیار خود میں سمٹ گئی تھی۔ بدگمانی اور غلط فہمی کی گرد دلوں سے جھڑ چکی تھی۔ اب وہاں محبت کا جہاں آباد تھا، محبت ہی محبت تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.